ब्लेस नाइट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का तरीका आपको पता है कि नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए। जब आप नंबर डायल करें तो आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। और आपको पता है कि आपके शरई जो सवालात हैं उनकी रहनुमाई के लिए, आपकी राय जानने के लिए आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। हम यहाँ पे लाइव मौजूद हैं। बाकी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आप पैगाम क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं तो भी यही नंबर है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल जो साइट्स हैं वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं, हमारे जो पेजेस हैं वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं, या यूट्यूब का लाइव लिंक मेरे सामने ओपन है, आप यहाँ मुझसे मुखातिब हो सकती हैं। तो अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गैर हाजिरी थी, बस मैं ये कहूँगा कि चले एक दिन बाद मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। और इनके साथ मौजूद हैं मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का रोज़ा आपका माशाल्लाह अच्छा गुजरा। बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है जी। ले जी, आगाज करते हैं अपनी ट्रांसमिशन का। लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन है और कहाँ से हैं? मैं नाविया हूँ, सियालकोट से हूँ। जी नादिया, सियालकोट से कॉल करने का शुक्रिया। फरमाइए। मेरी दादो जी जी, आपकी दादो, हमारी दादो। जी जी, बोले बोले वो बेटा। फजर की नमाज पढ़ती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह और कुल शरीफ भी पढ़ती हैं, मगर उन्हें कुछ कुछ सूरतें नहीं आती। अच्छा तो उनकी तहज्जुद की नमाज हो जाती है। अच्छा मेरा बच्चा, थैंक यू, आपने कॉल की है। मैं भी जवाब लेता हूँ। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, नमाज हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जी बेटा, सूरह इखलास पढ़ें। एक ही सूरत आती हो तो भी काफ़ी है। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास एक दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें। एक दफ़ा पढ़ेंगे तो नमाज पूरी है। अगर आप ज़्यादा दफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो एक ही सूरत को बार बार भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी रकत में फिर अगर कोई दूसरी सूरत नहीं आती तो सूरह इखलास ही पढ़े, तो नमाज मुकम्मल है, कामिल है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की। ठीक है, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इत्तेफाक इत्तफाक करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अहमद खालिद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। किसी यतीम बच्चे का कोई पैसा वापस ना करे, अल्लाह पाक के नज़दीक क्या सज़ा है? मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, ये जवाब मैं लेता हूँ आपसे। कॉलर पहले ले जी लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम जी सरदार आलम खान है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी खान साहब। आज से कोई 14-15 साल पहले मुझसे एक बंदे ने 3 लाख रुपया कर्ज लिया था। अच्छा। और 6 महीने के बाद वो अपना कारोबार वगैरह समेट के वहाँ से गायब हो गया। फिर मैंने बड़ा पता किया, उसका पता लगा कि जी वो अमेरिका चला गया है और अभी तक अमेरिका में ही है। क्या मैं उसको, मतलब वो जो 3 लाख मैंने दिया हुआ है उसको, उसकी ज़कात मुझ पे वाजिब होती है कि नहीं होती? अच्छा जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मुफ्ती साहब फरमाइए इस हवाले से। जी, ये इस तरह का कर्ज़ा जो डूबा हुआ कर्ज़ा है, इसकी ज़कात मालिक पर ना वाजिब नहीं है। नहीं है, हाँ जी, ठीक तो आप बेफ़िक्र रहें। हाँ, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ज़ल करे और ये पैसे आपको मिल जाएं, फिर गुज़श्ता 1 साल की ज़कात आप अदा करेंगे। मिलते ही गुज़श्ता 1 साल की ज़कात अदा करें। जो सूरत वो बयान करें, अल्लाह ताला के कामों का कोई पता नहीं है। ऐसे तो लगता है कि नहीं मिलेंगे वो जी पैसे। जी, तो जो पैसा लेके भागा उसको भी कोई पैगाम दीजिए प्लीज़। अल्लाह अकबर। ये किसी का पैसा खा जाना, नाहक पैसा, यानी नाहक तरीके से पैसा खा जाना, मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। ना करो। और जो शख्स किसी का माल नाहक तरीके से खाता है
اور قیامت کا دن جب آ جائے تو اس وقت اس کے پاس وہ قرضہ دینے کے لیے پیسے نہیں، دینار نہیں اور دراہم نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کا پیسہ اس نے دبایا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ پھر بغیر نیکیوں کے رہ جائے گا، اور ثم طرح فی النار، پھر آگ میں اسے پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے اور کہاں سے ہیں جی؟ بھائی میں فیصلہ آباد سے ام انس بات کر رہی ہوں. جی میری بہن ام انس، فیصلہ آباد سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے. بھائی میرا سوال تھا، 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، بات کر لوں؟ جی جی فرمائیے فرمائیے. یہ بھائی وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی بچوں کو بغیر بتائے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اچھا ملک میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، جی کسی بھی صورت میں بچے بیوی جو ہے کسی کے در پہ بیٹھے ہیں، یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہے کہ خامد وہ بالکل بھی اس ایسی صورت میں بھی بچوں کی خبر گیری نہیں کرتا، بیوی کو نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میری بہن، میں کیا سمجھ کہ گیا. اللہ کے، اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں مجرم نہ بنوں، ہر ممکن کوشش کر کے اپنے خامن کی ہر بات کو اگنور کرتی ہے. اللہ تو کیا ایسی صورت میں بیوی کو ہی سزا ہے یا کہ شوہر کے لیے بھی اللہ پاک نے کوئی حکم رکھے؟ ٹھیک ہے بہن، لائن کٹ جائے گی، دوسرا سوال کر لیجئے پلیز. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں کہ بچے یتیموں والی زندگی گزار رہے ہوں اور جو ہے حالات اتنے تنگ ہوں کہ ماں جو ہے بچوں کی پرورش کرنا مشکل ہو گئی ہو، کیا ایسی صورت میں ماں بچوں کے لیے فطریانہ لے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانی کریں بہن، بہت شکریہ آپ نے کال کیے. کیا کہوں میں اس پہ؟ مفتی صاحب آپ بیان کیجئے پلیز. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس صورتحال کے 2 پہلو ممکن ہو سکتے ہیں. جی پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اخلاق و کردار کا ایسا ہی بدتمیز ہی تھا کہ اس نے بچے پیدا کیے اور پھر بیوی کو چھوڑ کے تو وہ فرار ہو گیا، کہیں اور اس کی دوسری بیوی ہوگی یا باہر فرار ہو گیا اپنے موج میلے کے لیے. تو ایسے بندے کو تو اللہ ہدایت دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ. جن بیوی بچوں کا خرچہ نفقہ جس بندے کے ذمے ہے وہ ان سے چھپ جائے، فرار ہو جائے، تو یہ اس کے لیے اتنا گناہی تباہی بربادی کے لیے کافی ہے. جی تو جو شخص بلا وجہ اپنے بیوی بچوں کو اس طرح تنہا چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا، وہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ گیا ہے. ایک دن آئے گی اللہ کی پکڑ، دنیا میں بھی آئے گی. ظلم کا بدلہ اللہ ظلم کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت تو اس کے لیے بہت برا ہونے والا ہے. دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو میری بہن ہے اس نے کبھی اپنے رویے پر بھی خیال کیا کہ آخر وہ باپ کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ بھاگا کیوں ہے وہ؟ بچوں کے لیے، بچوں کی تو جان ہوتی ہے والدین کی. ہاں جی تو والد اگر چھوڑ کر گیا ہے تو آخر کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی. تو اس میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بہن کی طرف سے ہے تو بہن کو بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی ہم بات صرف بہن کی سن رہے ہیں، بھائی کو تو سن ہی نہیں رہے. اگر وہ بھی آ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ ان سے ڈبل سنائیں گے اپنی. ٹھیک تو ہے. اس لیے بہن کو اپنی کچھ یادداشت پر دور ڈال کے کوئی اپنا جرم بھی یاد کر کے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے. اور اگر اس بھائی صاحب سے رابطہ ہو جائے کسی بھائی کے ذریعے، کسی بہن کے ذریعے، تو ان سے معافی مانگ لیں. کیا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہی ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اب جب کہ ان کے اخراجات برداشت کرنے والا ہی بھاگ گیا ہے، جی تو یہ بہن اللہ تعالیٰ نے اگر صحت اور تندرستی دی ہے تو کوئی چھوٹا موٹا کام کریں، محنت مزدوری کریں اور بچوں کو پالنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے تعاون لینا چاہتی ہیں فطرانے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، وہ لے سکتی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. ارشد حسین صاحب کال کریں ایبٹ آباد سے. ارشد صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے. مفتی نظام الدین صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، مفتیان کرام بھی ٹھیک ہیں. حکم کیجئے بھائی.
یہ نظامی صاحب میرا ایک سوال ہے جی کہ میں ایک سیاسی ادارے میں کام کرتا ہوں. ڈیلی 100 کلومیٹر آنا اور 100 کلومیٹر جانا میرا جی. سفر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو نماز میری زور کی آتی ہے اور کبھی کبھی عصر کی بھی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ راستے میں آ جاتی ہے. تو وہ یہ مجھے بتائیں کہ کیا میں وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہوں یا کہ پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں اور الگ تلگ بھی پڑھ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ نے کال کی ہے مفتی عبدالولی خان صاحب. 100 کلومیٹر جاتے بھی آتے ہیں. جی ہاں, اپنی رہائش سے, اپنے گھر سے, اپنے شہر سے 100 کلومیٹر دور جانا, سفر کرنا, یہ بالاتفاق سفر ہے. یعنی تمام مسالک, تمام اہل علم کے نزدیک یہ شرعی سفر ہے جس میں یہ قصر بھی کر سکتے ہیں, افطار بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے دفتر میں بھی یہ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا گھر تو نہیں ہے, صرف کام کی جگہ ہے اور گئے اور واپس آ گئے. تو کام کی جگہ پر بھی اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے اور دوران سفر بھی قصر کرنا ان کے لیے درست ہے. ہاں, جب یہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. یعنی ظہر کی نماز پڑھیں گے مقیم امام کے پیچھے تو وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں, تو انہوں نے بھی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. عصر کی نماز وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, امام کے ساتھ مکمل پڑھیں. امام کے ساتھ پوری ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سنتے نوافل بھی پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, فرض صرف پورے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ریٹن میں ہے محمد عمران. آپ نے سوال پوچھا تھا وہ یتیموں کا مال. یتیموں کا مال, ہاں جی بالکل میں نے پہلے پوچھا تھا, ہاں جی, ہاں جی. یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر, ناحق طور پر, تو یہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ جو ہے نا, انما یأکلون فی بطونہم نارا, یہ اپنے پیٹوں میں آگ داخل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب بھڑکتی آگ کے اندر داخل ہوں گے. یتیموں کا مال کھانا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آگ کھانے سے, یعنی آگ کھانے کے مترادف قرار دیا ہے کہ یہ براہ راست آگ ہی پیٹ میں ڈال رہے ہیں یتیموں کا جو مال کھا رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, مفتیان کرام پلیز فرمائیے گا اس حوالے سے. لوگوں کو یہ نہیں کہ نہیں پتہ, لوگوں کو یہ نہیں کہ علم نہیں ہے یا جانتے نہیں, جانتے بوجھتے دین کی سمجھ ہوتے ہوئے پھر اس طرح کرنا, یہ معافی ہو جائے گی اس کی؟ کیا یہ ہے رویہ؟ اللہ المستعان, یہ جرت ہے. تو جرت مند جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن, معافن کے معافین, معافن الا المجاہرین, کہ میرے سارے امتی بخش دیے جائیں گے سوائے وہ جو ظلم گناہ کرنے میں شیر ہو جائیں, بہادر ہو جائیں, علانیہ کریں, دکھا کر کریں, کسی کی پرواہ نہیں ہے, نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کی عوام کا ڈر, اللہ کی مخلوق کا بھی ان کو خوف نہیں ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی ایک جذبہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. چلو اس لوگوں کے کہنے پر کچھ بندہ جرم چھوڑ دے, یہ بھی بڑی بات ہے. تو جو بندہ اتنا جری ہو جائے کہ نہ لوگوں کی پرواہ ہے نہ اللہ کا کوئی حیا باقی ہے, اس کی تو معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, آگے محمد عمران آئی ڈی لکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کتنی تراویح پڑھنی چاہیے مفتی صاحب؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 8 + 3 یہ جو ہے نا مسنون تعداد ہے, اور اس کے علاوہ جتنی مرضی وہ پڑھیں, وہ 16 رکعت پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں, 40 تک پڑھتے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. نماز ہے اور نماز اعمال میں سے بہترین عمل ہے. لیکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ نماز پڑھنی ہے اور اس طریقے سے پڑھنی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, وہ تعداد اس پہ عمل کرنا ہے, تو وہ 8 رکعت اور 3 رکعت ملا کے کل 11 رکعت پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے کافی شافی ہے. کافی شافی. اور اگر وہ سنت کے مطابق پڑھے نا 8 رکعت, تو 10ویں کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ تبھی بنتا ہے جب ہم اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں. جی, اپنی مرضی کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ 1 منٹ میں 2 رکعت, یہ بھی کوئی نماز ہے. 1.5 منٹ میں 2 رکعت,
یہ تو ٹکرے ہیں نا بھائی، سر یہ تو اتنی یہ سپیڈ تو میں کیا ٹکرے ہیں دعویٰ نا. ہوگا؟ یہ تو آپ یہ نہیں فزیکل تھراپی کرانے آئے ہیں کہ آپ چیک کرنے آئے ہیں کہ گوڑے صحیح ہیں کہ نہیں. سر ٹھیک ہے. تو نماز پڑھیں سنت کے مطابق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کہ صحابی رسول کہتے ہیں بعض دفعہ ہمیں خیال ہوتا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے. ٹھیک ٹھیک. تو اس طرح لمبے قیام رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے تو چس آ جاتی ہے، جسم اور روح دونوں فل باش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. بہاولپور سے زائد مجید صاحب کال کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. میرا ڈاکٹر اجمل صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ ہم جو روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھتے ہیں، جی. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، جی. یہ ہمیں کوئی چیز کھا پی کے روزہ افطار کر لیں پہلے، یا کوئی چیز افطاری اس کے بعد ہم اس کو دعا کو پڑھیں، یا کوئی چیز روزہ کھولنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ زائد صاحب آپ نے کال کیا. اب دیکھیے تفصیلاً جواب دیں گے آپ کو مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب. بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں. اگر پانی سے روزہ افطار کرنا ہے یا کھجور سے کرنا ہے یا دودھ سے کرنا ہے یا جو چیز بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، بسم اللہ پڑھ کے نوش کریں. جی. جب کھا بھی لیں پی بھی لیں سیر ہو گئے ہیں اٹھنے لگے تو پھر دعا پڑھیں. ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ میری پیاس بجھ گئی ہے، رگیں تار ہو گئی ہیں، پیاس بھی ختم، رگیں بھی تار ہو گئی ہیں، سیر بھی ہو گیا ہوں الحمدللہ، بھوک پیاس ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ میرا اجر بھی اللہ کے ہاں پکا ہو گیا ہے. تو یہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھیں. اور یہ جو دعا بھائی کا کہہ رہے ہیں وہ سندن اتنی مضبوط نہیں ہے. جو صحیح سند سے ثابت اور مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ ہے افطاری کی دعا. تو یہ پہلے نہیں پڑھنی جب ابھی پیاس بھی وہی ہے بھوک بھی وہی ہے، یہ سارا کچھ کھانے کے بعد سیر ہو کر جب اٹھے تب پڑھیں. تب پڑھیں. ٹھیک ہے جی. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن. بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمانوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک اور بڑے پیارے ہمارے بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نعت خواہ ہیں حافظ ذیشان ڈوگر. ان کو ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. افطار کے سلسلے جاری ہیں، محبتوں کے سلسلے جاری ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ آج حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ. جی پلیز سنائیے سنائیے. تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا، اے خدا اے خدا تو ہے مشکل کشا، اے خدا اے خدا تو ہے حاجت روا، اے خدا اے خدا تو نے ایمان و اسلام ہم کو دیا، تو نے ایمان و اسلام ہم کو دیا، تیرا ہے شکریہ اے خدا اے خدا. ساری کائنات پر کبریائی تیری ہر جگہ ہے عیاں، بادشاہی تیری ہر جگہ ہے عیاں، بادشاہی تیری. آج تک سارے عالم میں جو کچھ ہوا، آج تک سارے عالم میں جو کچھ ہوا، تجھ کو سب ہے پتہ اے خدا اے خدا.
تو ہے مشکل کشا اے خدا اے خدا، تو ہے حاجت روا اے خدا اے خدا، تیرا بندہ ہوں لیکن گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، تیرا بندہ ہوں لیکن گناہ گار ہوں، اپنے ماضی پہ مولا شرمسار ہوں، اپنے ماضی پہ مولا شرمسار ہوں، بخش دے آج تک جو ہوئے ہیں گناہ، بخش دے آج تک جو ہوئے ہیں گناہ، تجھ سے ہے التجا اے خدا اے خدا، تو ہے مشکل کشا اے خدا اے خدا، تو ہے حاجت روا اے خدا اے خدا، مچھلیوں کی زبانوں پہ نام تیرا، جانتے ہیں پرندے مقام تیرا، جانتے ہیں پرندے مقام تیرا، لیکن افسوس مجھ کو نہ آئی حیا، لیکن افسوس مجھ کو نہ آئی حیا، کر کرم کی نگاہ اے خدا اے خدا، تو ہے مشکل کشا اے خدا اے خدا، تو ہے حاجت روا اے خدا اے خدا، دل کی ہے آرزو تیری مدحت لکھوں، دل کی ہے آرزو تیری مدحت لکھوں، نعت نبوی صحابہ کی عظمت لکھوں، نعت نبوی صحابہ کی عظمت لکھوں، تو مجھے اب بنا شاعر و نعت خواں، تو مجھے اب بنا شاعر و نعت خواں، تجھ سے ہے یہ دعا اے خدا اے خدا، تو ہے مشکل کشا اے خدا اے خدا، تو ہے حاجت روا اے خدا اے خدا، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، بہت خوب ماشاءاللہ، اچھا پڑھا آپ نے۔ اور ویسے بھی ذیشان جب آتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بھائی سے مل کے بھی اور کلام سن کے بھی، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں، سوالات جوابات کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں؟ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ داوری کینٹ سے۔ جی جی مصطفیٰ بھائی فرمائیے۔ کیسے ہیں سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا سر، میرا ایک تو سوال یہ کہ میری سسٹر ہیں تو وہ نا کافی زیادہ بیمار ہیں، روحانی بھی مسئلہ ہے ان کو، معدے کا بھی اور ٹائفائڈ بھی ہے اور یرکان بھی ہے، اللہ صحت تو دے۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تاکہ کسی کو نا روزہ رکھوا سکیں، اچھا تو خود بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے حوالے سے پوچھنا تھا کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ مجھے نا بواسیر ہے، تو اس کے ساتھ نا جب بھی واش روم جاتا ہوں تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تو خیر کیا کرے۔ اس کے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے کچھ؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے بھائی۔ میں دونوں کویشچن مفتی عبدالولی خان صاحب سے کہتا ہوں کہ جواب دیجیے پلیز۔ جو دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ بواسیر ہے اور بواسیر کی وجہ سے واش روم جاتے ہیں تو خون نکلتا ہے، تو کیا روزے میں کوئی نقصان فرق تو نہیں آتا؟ نہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ان کا قائم ہے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا، البتہ صحت کا نقصان تو ہے، روزے کا نقصان نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ بہن ہے اور وہ فقیر ہے اور بیمار بھی ہے، روزے رکھ نہیں سکتی اور فدیہ بھی نہیں دے سکتی، یہ جو اصطلاح چل پڑتی ہے کہ روزے رکھوا نہیں سکتی، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ روزے رکھوائے نہیں جاتے بلکہ روزوں کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص وہ خود روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بوجہ اس کے کہ وہ بھی ضعیف العمر ہے جی، یا بیمار ہے یا رمضان گزر چکا ہے، تو روزے رکھوانے کا جو تصور ہے یہ درست نہیں۔ یہی ہے کہ جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا بوجہ بیماری کے اور بوجہ ضعیف العمری کے،
تو اس صورت میں وہ فدیہ دے گا. فدیہ کیا چیز ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اچھا انہوں نے بتایا کہ وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی. تو ہمارے شیخ اجمل بھٹی صاحب ہمارے بھائی یہ بتاتے ہیں کہ جب رمضان کے آخر میں مسلمان مدد کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کی، اگر کسی نے مدد کی، کوئی پیسے آ گئے تو ان پیسوں میں سے کچھ تو اپنے لیے استعمال کرے، کچھ کا فدیہ دے دے. اگر پھر بھی ممکن نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف اور پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اب ان کی طاقت نہیں ہے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، باقی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، محمد عمران لکھتے ہیں کہ روزے کے دوران انجیکشن لگوا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ ہاں جی بالکل لگوا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ صرف پین کلر ہو، طاقت کا نہ ہو. طاقت کا نہ ہو. اگر طاقت کا ہوگا تو پھر وہ ڈرپ کے حکم میں ہو جائے گا، اور ڈرپ جو ہے وہ کھانے کے حکم میں ہو جائے گی، تو وہ غذائی قوت کے حساب سے پھر وہ حرام ہو جائے گا لگوانا. اور اگر صرف درد کی یا بیماری کی روک تھام کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بھی اولا اور افضل ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سحری اور افطاری میں لگوائیں، کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے جی کہ دن کے ٹائم ہی لگوائیں. تو بہتر ہے کہ تمام اختلافات سے بچنے کے لیے ایک انجیکشن آپ صبح لگا لیں، ایک افطاری کے ٹائم لگوا لیں. ٹھیک ہے. اور اگر بیماری اتنی شدید ہے تو روزہ افطار کریں. روزہ افطار کریں. ٹھیک ہے، اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے اس میں بیماری کو. بعد میں رکھیں. ٹھیک ہے. در بلال ایک آئی ڈی ہے اور وہ خواب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یہ خواب کا سیگمنٹ نہیں ہے، سو انفارچونیٹلی اس کو شامل نہیں کر سکیں گے ہم. خوابوں کا جو سیگمنٹ ہے ہو اس میں آپ بھیج دیجئے یا لکھ کے ہمیں بھیج دیں جو ہمارے نمبر ہیں. اچھا اویس ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ میں ستیانہ سے ہوں اور آج آپ نے نعت نہیں پڑھائی، پلیز اچھی سی نعت پڑھائیے گا. اچھا اویس، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نعت خواں بھائی جو آتے ہیں تو وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں حمد پڑھنی ہے، نعت پڑھنی ہے، کلام پڑھنا ہے، لیکن ابھی ذیشان ہمارے بھائی اتنا خوبصورت ہے، انہیں پڑھا ہے حمد باری تعالیٰ. تو آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو ورنہ پہلے ہم اس کو شامل کرتے. لیکن اینی وے چلیں آپ نے لکھ دیا تو ہم اس طرح کریں گے کہ نعت بھی شامل کریں، کچھ ایسا بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، اجازت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے چلیں جی. لیں جی یہ بھی ہو گیا. آگے اسلامک ایک انفو آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ بھٹی صاحب اور خان صاحب کی عمر و عمل میں برکت عطا فرمائے. بھائی مجھے آپ بھول گئے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، مجھے بھی دعا کر دیتے. اچھا جی میں شامل ہوں، شکریہ جی. کہتے میرا سوال ہے کہ بھٹی صاحب جمعے کے دن کا خطبہ جمعۃ المبارک ہم نے دیکھنا ہو کہاں سے حاصل کریں؟ کون سا جمعہ؟ اب یہ مجھے نہیں پتا، شاید آپ کا اگر تو وہ حرمین کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارا لائیو نشر ہوتا ہے. ہاں جی وہ تو پیغام ٹی وی سے لائیو ہوتا ہے. بالکل وہ نشر شاید وہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں. اس خطبے کا تو ان کو پتہ ہے، جو نہیں پتہ وہ بھٹی صاحب کے خطبے کا نہیں پتہ. ہاں پیغام ٹی وی تو حرمین کا وہ جو خطبہ ہے وہ ہم ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، لائیو نشر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر بھٹی صاحب کا آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یوٹیوب پر میسر ہے. ہاں جی وہاں دیکھ لیں. اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہے ایک آئی ڈی ہے اور ZENICH I don't know what are the spell. یہ آگے لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ میری بہن کے پاس بیبی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کا ہدیہ کیا ہوگا، اور ہدیہ دینے کے بعد قضا روزہ رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب آپ سے سوال کا جواب لیں گے، لیکن ایک کالر ہے پہلے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں ہمیں صفیہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کی ہے، فرمائیے. فیصل آباد سے میں صفیہ بات کر رہی ہوں. جی جی حکم کیجیے حکم کیجیے. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر لیں، پھر بات ہو پائے گی ہماری. میرا یہ سوال ہے کہ عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے نماز صلاۃ تسبیح میں؟ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے. مفتی صاحب بتائیے. صلاۃ تسبیح کی جماعت مردوں کے لیے بھی نہیں ہے ثابت، جی اچھی جائے کہ عورتوں کے لیے ثابت ہو. جی تو اس کا ثبوت نہیں آیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، جی نہ عورتوں کے لیے کہا نہ مردوں کے لیے کہا. تو یہ نماز اپنے اپنے طور پر ہر بندہ ادا کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے، یہی کافی ہے.
یہ عورتوں کی جماعت کا سلسلہ بطور خاص صلاۃ تسبیح کا جو چل نکلا ہے، سلف صالحین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ مردوں کے لیے. ہاں جی، نہ ہی یہ مردوں. ٹھیک ہے اور مفتی صاحب. جتنا اس دور میں اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، سلف صالحین میں اس نماز کا اتنا اہتمام بھی نہیں ملتا ہے کہ اس کو رمضان کے ہر جمعے کے ساتھ خاص کر کے عورتوں کا اجتماع کر کے جس کام میں بدعت کی تھوڑی سی شمولیت ہو جاتی ہے نا، وہ بڑا دلچسپ بن جاتا ہے. عورتیں سارے محلے کی اکٹھی ہوں گی، گپ شپ لگے گی، گھنٹوں کے حساب سے وہاں عبادت کے نام پر اجتماع ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہی خلاف سنت ہیں، ان سے بچ جانا چاہیے. اور نماز تسبیح پڑھنی ہے اگر تو اپنے اپنے گھر میں اکیلے اکیلے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بیبی والا سوال کہ وہ بیبی ہے بہن ہاں کا. جی، تو وہ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہی جی تو جیسے مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا کسی کو دے دے. ٹھیک ہے. اور اگر روزوں کے بعد اللہ توفیق دے دے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، جب دن بھی چھوٹے ہوں، رکھنا آسان ہو جائے تو رکھ لیں، نہیں رکھے تو فدیہ دیا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. در بلال ایک آئیڈیا لکھتے ہیں، میرے بھائی بہت غصہ کرتے ہیں اور امی کا کہنا بھی نہیں مانتے اور گالیاں بھی نکالتا ہے. یہ تو بہت بری بات ہے. اور وہ دین کو بھی سمجھتا ہے. یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ دین کی سمجھ ہونے کے باوجود یہ نہیں، کرنا. سمجھ نہیں ہے نا، یہ دین کو بھی سمجھتا نہیں ہے نا. اگر سمجھ ہوتی تو تو پھر یہ گالیاں نہ نہیں کرے. دیتا. ٹھیک ہے، لیکن سمجھائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، پھر ویسے ہی 25 سال کا ہے. مفتی صاحب فرمائیے. سبحان یہ ایسے مسائل شیخ صاحب بتاتے ہیں. شیخ صاحب فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب اس طرح تو نہیں کرے. چلے مل جل نہیں، کے وہ کچھ. بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ دین کو سمجھتا ہے تو یہ ان کی بات میں ہم نہیں مانتے ہیں. جی اگر دین کو مانتا ہو، سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو تو پھر وہ گالی نہیں دے گا. نہیں دے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دینداروں کو تو پتہ ہے کہ سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے. کیسے گالی دے گا وہ اگر وہ دین کو سمجھتا ہو؟ جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی اور سچا مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. محفوظ رہے. ٹھیک تو ہے. اگر وہ اپنی ہی والدہ، اپنے ہی بہن بھائیوں کو گالیاں دیتا تو پھر دین کی سمجھداری تو پھر نہ ہوئی نا. پھر یہ دینداری کی سمجھ والی بات جو ہے نا، یہ دین پر الزام آ جاتا ہے کہ یہ دیندار بھی ہو کر ایسے رکھتے کرتا ہے. نہیں، یہ دین نہیں سمجھتا بالکل بھی. اگر دیندار ہوتا، دین کو سمجھنے والا ہوتا تو یہ حرکتیں کبھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس نوجوان کو ہدایت دے، سمجھ دے. تو اس کا تھوڑا سا چیک اپ بھی کرانا چاہیے کہ وہ کیا ایسی تلخ چیزیں کھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا مزاج اتنا گرم ہے. جی. اس کے کھانے پینے پر آج کل یہ جو پزے شوارمے نا، ان پر ذرا تھوڑا سا روک ٹوک کرنی چاہیے. خاص طور پر رمضان میں سحری افطاری ہے تو اس چیزوں سے اس کو روک دیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا، رمضان کے اندر اندر ہی بہتر ہو جائے گا. چل ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد سفیان صاحب کال کر رہے ہیں. جی جی محمد سفیان صاحب، فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ کہ میرے نا 5 ماموں تھے، تو ایک ماموں میرے چھوٹے سے حادثے میں نا فوت ہو گئے تھے. تو اس کے 9 ماہ بعد ہی نا تو میرے دوسرے ماموں فوت ہو گئے ہیں. وہ جو دوسرے ماموں فوت ہو گئے نا وہ بالکل صحیح تھے، 40 دن کے اندر اندر نا وہ فوت ہو گئے. تو ہماری نانا ایک بوڑھی ہیں، بزرگ ہو گئی ہیں، پریشان ہے وہ بھی اس وجہ سے بہت پریشان ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور ہمارے بہت سے دوسرے نقصان بھی ہوتے ہیں، کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے. کوئی دعا بتا دیں. جی اللہ پاک آسانیاں کرے. محمد سفیان شکریہ آپ نے کال کیا. میں نے ابھی کل ہی یہ آپ کا کوشچن شامل بھی کیا تھا اور مفتی صاحب نے اس کا باقاعدہ تفصیل میں جواب بھی دیا تھا. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے اس حوالے سے. یہ جو اس طرح کے حوادث ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کب وفات پا جانا ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو یہ ٹائم طے ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر بندے نے جانا ہوتا ہے. تکلیف تو ہوتی ہے اور اسی طرح ایک مصیبت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس مصیبت میں آسانی عطا فرمائے. آمین. باقی ان کو عافیت عطا فرمائے. آمین. تو یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی شک ہے کہ مالی معاملات بھی درست نہیں ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرتے رہیں، خود بھی تلاوت کریں، تلاوت کو سنیں بھی اور اس کی ریکارڈنگ سنیں. انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی یہ چیزیں ضروری ہے. اور گھر کے اندر یہ تصویروں
کی بھرمار جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، گانے بھی نہیں سننے چاہیے، اسی طرح کتوں کو بھی نہ رکھیں گھر کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندیم صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے، پوچھنا تھا کہ میرے پاس گولڈ ہے 7.5 تولے سے زیادہ، اچھا جی، تو میں پچھلے سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تقریباً 15 تولے ہے میرے پاس زیور۔ اچھا جی، تو اس سال گنجائش نہیں نکل رہی کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو اس کا کوئی حل ہے؟ مجھے مسز نے بتایا، مجھے کہ کسی نے بتایا اسے کہ اگر یہ بچوں کے نام پہ رکھ لیں تو اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، یا وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ندیم صاحب شکریہ، آپ نے کال کی ہے، میں اس کا جواب لیتا ہوں۔ ویسے ہم روزانہ تقریباً اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اللہ کو ہم دھوکہ دیں گے اس طرح، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ گنجائش نہیں نکل رہی، کیوں نہیں نکل رہی؟ 15 تولے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، 15 × 75 جی، 75 لاکھ کی پراپرٹی جس اللہ نے دی ہے، اس میں سے زکوٰۃ کتنی؟ 2.5%۔ ہلکی سی ایک انگوٹھی اگر آپ دے دیں اس میں سے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ گنجائش نہیں نکل رہی۔ 15 تولے میں سے ایک انگوٹھی، کوئی ایک چوڑی، کوئی ایک کانٹا، کچھ نہ کچھ اسی سونے میں سے نکالیں، اس کا وزن کرائیں اور ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہیلے ہیں، بچوں کے نام پر کر دیں، فلاں کے نام پر کر دیں، تو یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ جس اللہ نے 15 تولے دیا ہے وہ 15 سے 50 کرنے پر بھی قادر ہے اور 15 سے 5 کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اگر اللہ سے برکت لینی ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے، تو ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اگر زکوٰۃ کھا جائیں گے، ہیلے بہانے سے دبا جائیں گے، تو بے برکتی آئے گی، ہو سکتا ہے یہ اگلے سال 15 کے بجائے 5 رہ جائے۔ ٹھیک، تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے بندوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ محمد انور حویلی لکھاں سے کال کر رہے ہیں۔ محمد انور شکریہ کال کرنے کا بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ محمد انور صاحب ٹی وی کی آواز بھی برائے مہربانی بند کر دیجئے اس سے پہلے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے جی، میں فالجہ مریض ہاں، اللہ صحت 60 سال تو۔ اچھا جی، تے چل پھر نہیں سکتا، آیا کہ میرے تے روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ دوسرے لوگ مینو بیٹا میرا مینو کھانا کھونا کھلانا، میرے ہاتھ بھی نہیں کام کرتے، پیر بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کیا ہے، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب نے فارورڈ کر دیا مفتی اجمل بھٹی صاحب کی طرف۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو صحت دے، سلامتی والی زندگی دے، تندرستی عطا فرمائے۔ یہ ہیں تو بیمار اور شدید بیمار، لیکن روزے کا تعلق چونکہ بھوک پیاس کے ساتھ ہے، اگر یہ بھوک اور پیاس شام تک برداشت کر سکتے ہیں بآسانی، درمیان میں دوائی وغیرہ نہیں لیتے، تو پھر رکھ لیں، اور اگر نہیں برداشت ہوتا تو پھر فدیہ دے دیں۔ اور اگر فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں ہے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گلناز زاہد ہمیں کال کر رہی ہیں، بہت شکریہ جہلم سے کال کرنے کا، فرمائیے۔ میں نے نا اصل میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت میں ایک میں آیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کریں۔ جی دوبارہ؟ روزہ جو ہے وہ رات تک رکھیں، بھی پورا کرنا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو گلناز زاہد صاحبہ سوال کیا ہے اس میں؟ جی کہ میں کہہ رہی تھی کہ روزہ جو ہے جلدی افطار ہو جاتا ہے، اس آیت کا اگر میں فون سمجھا دے تو۔ اچھا، تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آج کل آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا زندگی میں کبھی؟ نہیں، اصل میں مجھ سے کسی نے پوچھا ہے تو میرے ذہن میں اچھا، آج کل سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس سوال کو ہائپ دے دی ہے۔ چلیں شکریہ آپ نے کال کیا، اسی بہانے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ جی مفتی عبدالولی خان صاحب۔ جی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک۔ یہ جو الہ ہے نا، یہ حرف غایہ ہے، یعنی آپ کے روزے کی جو حد ہے وہ لیل تک ہے، رات تک ہے،
اور حدیث میں بھی یہی بات آئی ہے کہ اذا اقبل اللیل منہا ہونا و ادبر النہار منہا ہونا، جب رات یہاں سے شروع ہو جائے اور دن اس طرف سے وہ چلا جائے تو فقط افطر الصائم، روزے دار جو ہے وہ افطار کے وقت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ رات میں داخل ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور اس آیت سے استدلال کرتا ہے، پھر تو رات کا ایک حصہ کیوں گزرے، آدھی رات تک رکھو اور رات کے آخر تک رکھو، کیونکہ اتم الصیام الی اللیل اللہ نے رات کا کہا ہے۔ تو یہ جو الہ ہے اس کو کہتے ہیں نا حرف غایہ ہے، یہ حد بندی بتا رہا ہے یہ حرف کہ آپ کے روزے کی آخری حد کیا ہے، اور یہ دن کا سلسلہ چلتے چلتے جیسی رات کے ساتھ اس کا ٹچ ہو جائے آپ کا افطار ہو گیا ہے، آپ افطار میں داخل ہو چکے ہیں۔ مزید حصہ رات کا جو ہے وہ روزہ آپ نہیں رکھیں گے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت علمی جواب دیا ہے، میں حضرت پنجابی میں سمجھاتا ہوں۔ جی پلیز، آج تو دن ہے سرائکی کا پنجابی کا۔ جی فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کا اپنا حکم یہ ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر، میری امت اس وقت تک خیر و بلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اب جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سورج نظر آ رہا ہو رہا وہ افطاری کر دیں، نہیں، سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی افطار کریں تو یہ جلدی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ اپنے خادم خاص حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال سواری سے اترو اور ستو بھگو دو، ستو ہی میسر تھے سفر میں، تو افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، تو حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی تو پہاڑ کے اوپر دھوپ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو ستو بھگو، تو آگے سے مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ دوبارہ پھر کہا، پھر حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی ابھی دھوپ نظر آ رہی، جیسے ابھی ہم باہر نکلے نا مغرب کے ٹائم پر اور جہاز جا رہا ہو تو جہاز دھوپ میں چمک رہا ہوتا ہے جب کدھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو دور تو کہیں نہ کہیں تو دھوپ ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے تیسری بار بھی کہا بلال ستو بھگو دے، افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ ان کا اللہ کے نبی ابھی پہاڑ کے اوپر دیکھے دھوپ نظر آ رہی۔ تو آپ نے وہی حدیث پڑھی جو ابھی مفتی صاحب نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب یہاں پر سورج کی ٹکیا ہمارے اس افق میں غائب ہو جائے اور مشرق کی جانب سے اندھیرا آنا شروع ہو جائے تو افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب مزید احتیاط کے نام پر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ٹھہرنا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ فطرت اور اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہی ٹکیا غائب ہو جائے مغرب میں فوری روزہ افطار کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہنا صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں فیصل آباد سے۔ ہنا صاحبہ شکریہ فیصل آباد سے کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہنا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم رمضان میں ہم بسری کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ آپ نے کال کی ہے، مفتی صاحب فرمائیے سوال ہے۔ بلا شبہ یہ جو ہے نا راتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مباشرت کی اجازت دی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ فالآن باشروہن، اللہ تعالیٰ نے وابتغوا ما کتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب مباشرت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی جماع کرو، ملو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو۔ پہلے زمانے میں ایسے تھا، ابتدا میں حکم یہ تھا کہ بندہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے جب تک عشاء کی اذان نہ ہو، عشاء کی نماز ہو جائے پھر بعد میں ملنا ممنوع، یا بندہ سو جائے۔ تو ایسے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی آئے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، میں پڑوسیوں کے گھر سے کچھ لے آتی ہوں۔ وہ گئی، وہاں پہ تھوڑی سی دیر ہو گئی، واپس آئے تو صاحب سو گئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو خراب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے روزہ ایسے ہی رکھا، بعد میں تو رکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے یہ عشاء کے بعد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ اللہ کو یہ علم ہے کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے
جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اب اجازت ہے فالآن باشروہن، تو یہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس حال میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے کہ سحری شروع ہو جاتی تھی، یعنی اذان ہو جاتی تھی، آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے بیوی سے جماع کی جنابت کی وجہ سے، اور پھر بعد میں آپ غسل کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ذیشان بھائی نعت رسول مقبول سنائے۔ جی انشاءاللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، لایا جاتا سر بازار
اسیروں کی طرح لایا جاتا سر بازار، اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پیارے بھائی حافظ شان ڈوگر کا، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ، جبکہ معزز مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آئیے نماز عشاء ادا کرنے چلتے ہیں اور پھر لگ بھگ 30 منٹ کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بلیس نائٹ ٹرانسمیشن ہے، آپ کا ہمارا ساتھ ہے، مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ نمبر ہے 042111700 یعنی کہ 042111700 042111700 اور 000 اس پر ڈائل کیجیے اور ہم سے بات کیجیے۔ بات کرتے وقت برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں۔ یوٹیوب کے لائیو لنک کی جانب بڑھتے ہیں اور اویس ایک آئیڈیا لکھتے ہیں، اجمل بھٹی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میرے بھائی کی جاب لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو حلال وسیع رزق عطا فرمائے اور باعزت روزگار نہیں اپنا کو کاروبار عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ سفیان بخاری کا آئیڈی ہے، لکھتے ہیں کہ ہم لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا 20 ہی پڑھنی لازمی ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ 8 رکعت تراویح پڑھنا بالکل درست ہے، اور یہ کافی ہے۔ مزید اضافہ کرنا چاہیں تو اضافہ بھی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 8 تراویح اور جمع وتر 3 رکعت بالکل صحیح ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اصغر ثنا ایک آئیڈی ہے، لکھتے ہیں کہ ڈینٹل کلینک میں جو ڈینٹل یونٹ اور ادر ایکس رے وغیرہ جس کی پرائس 15 لاکھ سے زائد ہے، اس پہ زکوٰۃ دے گا ڈاکٹر؟ مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں یہ استعمال ہو رہے ہیں نا، ہاں جی، تو استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ذرائع آمدن جتنے بھی ہیں، گاڑی ہو، دفتر ہو، مشینیں ہوں، فیکٹری پوری چل رہی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی آمدن پر جب وہ سال پڑی رہے، سیونگ میں پڑی رہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتیان کرام، ایک سوال یہ مجھے سحری میں میرے ایک بڑے پیارے چھوٹے بھائی نے بھیجا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا پتہ کر کے بتا دیجیے گا کہ قرآن کریم اگر آپ نے پاؤں میں شوز پہنے ہوں تو پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص شوز پہنے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو بلا شبہ یہ درست ہے۔ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات شوز یا جوتا پہن کے نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا۔ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جوتا اتار دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگوں نے کیوں جوتا اتارا؟ آپ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا، اپنے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دی۔ فرمایا جبریل امین آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے کوئی گندگی ہے، تو اس لیے میں نے وہ جوتے اتار دیے۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ حکم نہیں تھا۔ باہر صورت محل استدلال یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں،
اور یہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ اطمینان سے جوتا اتار کے اور باوضو ہو کے وہ بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، سبحان اللہ، یہ آداب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مصحف کو چھو سکتے اگر باوضو ہیں، پڑھ سکتے ہیں بالکل اس کے ساتھ۔ بالکل، ٹھیک ہے، کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں ہمیں کال کر رہے ہیں؟ میں حاجی محمد علی ٹنڈو آدم سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سندھ سے حاجی محمد علی ٹنڈو آدم سے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ کیسے ہیں نوید نظامی صاحب؟ میں سر حاجی صاحب آپ کی دعائیں ہیں۔ میں مفتیان کرام کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر فرمائیے۔ تو میرا سوال ہے دو حصوں پہ۔ ایک حصہ ہے کہ جب نماز پہلی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات اور درود شریف پڑھتے ہیں، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں تو جو سیدھی انگلی ہے اوپر کرتے ہیں، تو کافی لوگ تھوڑی اوپر کرتے ہیں، کافی زیادہ اوپر کرتے ہیں، تو صحیح طریقہ کون سا ہے؟ ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ گورنمنٹ ملازم ہوں اور میری جو ہے اللہ کا شکر ہے تنخواہ جو ہے 2 لاکھ کے قریب ہے، اور تنخواہ مہینے میں جو آتی ہے گھر میں خرچ ہوتا ہے کچھ، وہ بہت تھوڑی بہت سیونگ ہوتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ٹنڈو آدم سندھ سے کال کر رہے تھے آپ، بہت شکریہ۔ میں مفتیان کرام سے کہوں گا اس کا جواب دیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو یہ ہاتھ جو ہے نا، اس کو 3-4 طریقے ہیں رکھنے کے۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ سیدھا ہاتھ اس طرح رکھیں اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے رہیں جی مسلسل۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اشہد اللہ الہ پر اٹھائیں اور الا اللہ پر نیچے گرائیں، تو اس کی کوئی بھی صحیح دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے، یا اس انگلی کو یہ درمیانی انگلی کے ساتھ انگوٹھے کو ملائیں اور ایسے انگلی کو ایسے ایسے حرکت کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ انگوٹھی بند کر کے انگلیوں کے اوپر انگوٹھے کو رکھ لیں اور پھر ایسے انگلی کو حرکت دیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا طریقہ ہے کہ انگلی کے جڑ کے ساتھ اس کو انگوٹھے کو لگائیں اور پھر اس کو ایسے ایسے حرکت کرتے رہیں۔ اب حرکت کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا کہ آپ تشہد میں اس کو حرکت دیتے تھے۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ جب آپ انگلی نیچے تھی، اب اوپر کر لیا تو یہ حرکت ہو گئی ہے، لہذا آپ اس کو کھڑا رکھیں اور تشہد میں دعائیں مانگتے رہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، حرکت کا مطلب ہے اس کو مسلسل ہلاتے رہیں۔ کان یحرکھا کا مطلب ہے کہ مسلسل آپ اس کو حرکت دیتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کتنی حرکت دینی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں واللہ شدیداً، زور زور سے حرکت دینی چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کے سر میں لوہے کے گرد یا ہتھوڑے سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں شیطان قابو اس وقت آتا ہے تو اس کو مارو، تو زور زور سے کریں، زور زور سے نہیں، اعتدال کے ساتھ بھی کریں، تو اس کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، یہی صحیح طریقہ ہے اس انگلی کا۔ اور دوسرا مسئلہ دوسرا نے کہا کہ میں اپنی سیلری سے کچھ سیونگ کرتا رہتا ہوں، تو وہ سیونگ دیکھیں، اگر سال کے اینڈ پر آج کل 5 لاکھ تھا نصاب چاندی کا، تو اگر تو وہ 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تو پھر تو زکوٰۃ ہے، اور اگر 2 لاکھ آتا ہے تو ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے، 15 20 30 بچتا ہے، اور سال کے اینڈ پر وہ سال 1.5 لاکھ 2 پڑا ہے، 5 تک نہیں پہنچتا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 5 یا 5 سے زیادہ پڑا ہوا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبدالرؤف آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں نوید بھائی میرا سوال ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ قرآن مجید کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مصحف ہاتھ میں لے لیں، قرآن مجید ہاتھ میں لے کے اور پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے وضو کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکمل طہارت کی حالت میں آپ بیٹھیں اور تلاوت کرتے رہیں، یہ افضل ترین حالت ہے، تو ایسے ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے یا وضو کرنا مشکل ہے تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت نہ چھوڑیں کہ میرا وضو نہیں ہے لہذا میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، نہیں، آپ تلاوت کریں، جواز ہے، گنجائش ہے۔ اور زبانی جو ہے نا، قرآن مجید کو آپ ہاتھ نہیں لگا رہے، وضو نہیں ہے، بالاتفاق جائز ہے اس طرح کی تلاوت۔ یعنی بندے کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، یا اسی طرح دیگر سورتیں یاد ہے اور بیٹھا اور پڑھ رہا ہے، وضو نہیں بھی ہے، بالکل جائز ہے اتفاقی طور پر۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بیمار رہنا. اچھا جی اللہ صحت دے. سب سے پہلے دعا کرا دو جی مفتی اکرام سے. اچھا جی ٹھیک ہے. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد عمیر کمالیہ سے. کمالیہ سے محمد عمیر. ہاں جی ٹھیک ہے محمد عمیر. جی جی دوائی کھانا کہ 8 بجے صبح. اچھا تو میں روزہ رکھنا چاہنا تو ڈاکٹر نے کہا تم 8 بجے تو پہلے نہیں کھانی دوائی. اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے سے پہلے بھی نہیں کھانی بعد میں بھی نہیں کھانی, کوئی مجبوری ہوگی دوائی کی ایسی, ہاں جی تو پھر روزہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت دے, تندرستی دے, سلامتی والی زندگی دے. تو جب صحت مند ہو جائیں گے پھر روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ, نمازیں بھی پڑھیں گے. تو ابھی آپ نمازیں پڑھیں, ذکر اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, روزہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سفیان انجم لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. رقم واپس لینے کا وظیفہ بتا دیجئے مفتی عبدالولی خان صاحب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ قرض دے دیتے ہیں, قرض لے لیتے ہیں خوشی خوشی اور بہت احترام کے ساتھ, لیکن پھر واپس نہیں کرتے, ظلم کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ مثل الغنی یہ ظلم, جو شخص غنی ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور پھر بھی وہ قرضہ نہیں ادا کر رہا, ظلم کر رہا ہے. اپنے آپ پہ. ہاں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. اور یہ ظلم الظلم ظلمات یوم القیامہ, یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہے. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں اس بندے کے حق میں. تو بہر صورت یہ تو ادا کرنا لازم ہے. باقی یہ اللہ سے دعا مانگے, درود شریف پڑھتا جائے کثرت کے ساتھ, اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جی مفتی صاحب کچھ کہنے لگے تھے. جی ایک چٹکلا ہے, وظیفہ تو نہیں ہے. اچھا. مجھے ایک دوست نے کہا جی میں فلاں شخص سے پیسے لینے ہیں, عرصہ دراز سے اچھا خاصا اس کا کاروبار چلتا ہے, میں جاتا ہوں ٹال مٹول کر دیتا ہے, نہیں دے رہا. میں نے اس کو کہا کہ تو پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جی کیا اللہ زندہ جاوید میں تیری مدد مانگتا ہوں. یہ آپ دعا پڑھتے رہا کریں اس نیت سے کہ اللہ آپ کا قرضہ واپس کر دے. اور جس دن آپ اس کے دکان پر جائیں نا قرضہ لینے کے لیے, تو اس کی دکان کے باہر کھڑے ہو کے نا تو اس کے 2-3 بار خاموشی سے پڑھ لو یہی جی, اور اس کو کہو کہ بھائی میرا قرضہ دے دو وگرنہ میں تمہاری شکایت بہت اوپر لگانے لگا ہوں. لیکن بندہ نہیں بتانا کہ کس کو لگانا لگا. تو 2-3 دفعہ نا تم خاموشی سے وہاں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کے تو باہر نکل آنا. وہ کہتا میں نے ایسے ہی کیا. میں نے اس کو کہا جا کے قرضہ دو, اس نے ٹال مٹول کیا. تو میں نے کہا بھائی میں تمہاری شکایت بہت اوپر لگانے لگا ہوں. وہ کہا کون, کدھر, کہاں؟ کہتا میں چپ کر کے دکان سے باہر نکلا اور 2-3 دفعہ نا پونڈ ہلائے اور نکل آیا. وہ پاؤں کہ بھائی لے لو پیسے, لے لو پیسے واپس لے لو. اچھا پہنچا, پتہ نہیں یہ کون سا جادو کر رہا ہے, کون سا وظیفہ میرے خلاف پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ کہتا پاؤں پڑنے تک آ گیا, یار تو قرضہ پیسے لے لے مجھے معاف کر دے. ایک کالر آ گیا. یہ نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے. ویسے میں نے آپ سے یہ کوشچن بھی پوچھنا ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے کون سی دعا ہو سکتی ہے ایسی چیزوں سے, لیکن ایک کالر ہے پہلے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی گوجا والا سے مسز تنویر کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. حکم کیجئے, فرمائیے. ہاں جی بھائی, ایک تو آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہم نے یہ کیبل بھی پیغام ٹی وی کے لیے لگائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں, شوگر کی مریض ہوں, موٹاپا بھی بہت زیادہ ہے. تو میں نا مفتی اجمل صاحب سے یہ میرا سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. تو دوسرا یہ ہے کہ میں نا بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں, میں سجدہ نہیں کر سکتی, میرا پیٹ وزن بہت زیادہ ہے تو سانس رکتی ہے.
कभी कभी सजदा कर लेती हूँ और कभी मैं ऐसी नमाज पढ़ लेती हूँ, तो ये पूछना था मेरी नमाज हो जाती है? और दूसरा मेरे लिए दुआ भी करे, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे जी, आप शिफायाब हो जाएं, सेहत याब हो जाएं। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा, शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती साहब प्लीज़। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, तंदुरुस्ती और शिफा याब फरमाए। तो इन मेरी बहन के लिए अगर सजदा हो सके तो कर ले, और अगर सजदा नहीं हो सके तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख के तशहद की हालत में बैठे बैठे सर को झुकाएं, जितना झुक सकता है आसानी के साथ। पेट बड़ा होने की वजह से ज़ाहिर है सर भी ज़्यादा नहीं झुकेगा, तो जहाँ तक हो सके पहले रुकू के वक्त थोड़ा सा झुकाएं, और जब सजदे में जाए तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुकू की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा झुका के तो बैठे बैठे सजदा कर लें। अल्लाह नमाज कबूल करेगा। अल्लाह जानता है कि मेरी ये बंदी कितनी माजूर है, कितना इसके पास उज़र है, कितनी ये बीमार है, तो वो अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, जादू से बचने के लिए दुआ बताइए प्लीज़। अल्लाह अकबर। जादू से बचने के लिए जो है यही या हय्यु या क़य्यूम जो शेख साहब ने दुआ बताई है, ये तो पैसे निकलवाने के लिए भी उन्होंने बताई है कि फौरी तौर पर पढ़ लें। ये इसके लिए भी है, इसके लिए ये बहुत अजीम दुआ है, और ये नबवी दुआ है ना, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई है। सुबह और शाम एक एक दफ़ा इसके पढ़ने का जो है ना वो हुक्म भी है कि पढ़ा करो। बाकी ये आखिरी सूरतें जो है ना, ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा मुकम्मल, इसकी बंदा तिलावत करता रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जादू के शर से भी महफूज रखेगा। ठीक है जी। मरियम ताहिर लिखती हैं माशाल्लाह वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मरियम ताहिर जो आईडी हैं, और आगे लिखती हैं कि नवीद भाई हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। हम आप सबको दुआओं में याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर भी दुआ करवाएंगे आपके लिए। मोहम्मद मूसा हमें लिखते हैं माशाल्लाह जी, थैंक यू, और साथ रेड हार्ट भी भेजे हमारी तरफ से भी, रेड हार्ट, और माशाल्लाह थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब ये फरमाइए, अब्दुल राशिद एक आईडी है, लिखते हैं कि मुफ्ती साहब क्या पहला शहर रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है? ये हमने कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि पूरा रमज़ान ही अल्लाह से बख्शिश का है जी। पूरा रमज़ान ही जहन्नम के दरवाजे बंद रहते हैं, जो इस बात की लामत है कि अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। पूरा महीना ही जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहते हैं, जो इसका मतलब है कि अल्लाह अपने बंदों को जन्नत अता कर रहा है। तो इनको 10-10 दिन में तकसीम करने वाली हदीस सनदन सही नहीं है, और अलग अलग दुआ कि ये 10 दिन की ये है, दूसरे 10 दिन की ये है, तीसरे ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आप पूरा महीना जो दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असगर अली साहब फैसलाबाद से कॉल करने का शुक्रिया जी। मेरे भाई फरमाइए। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली बात तो ये है कि मैं आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखता हूँ। आपके प्रोग्राम की वजह से यह हिदायत तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन मैं 5 वक्त का नमाजी हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। आमीन आमीन। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मैं ना ईशा की नमाज पढ़कर फर्ज पढ़ के उसके बाद 2 सुनते पढ़ लेता हूँ, तरावी मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद सारी टाइम उठ के मैं 4 नफल पढ़ के एक वितर पढ़ लेता हूँ। क्या ये ऐसे सही है सर? ठीक है असगर अली साहब, अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। आप नेकियां इकट्ठी करें, नेक काम करेंगे तो हमारा हिस्सा पैगाम टीवी का भी पड़ता जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेंबरशिप भी मैंने आपसे की है, मेरे सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है। अरे माशाल्लाह, अब तो आपके पास पक्की सनद आ गई है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब फरमाइए। अल्लाह ताला जी हमारे इस भाई को इस्तिकामत दे, साबित कदमी दे। आमीन। ये तो हमारे लिए सदका जारिया बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे भाई असगर अली नाम था। हाँ जी, असगर अली साहब, आप नमाजें पढ़ेंगे तो अजर हमें भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको साबित कदमी दे। तो ये जो आप करते हैं ना कि रात को आप नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के आप 4 नहीं फिर 8 पढ़ लिया करें, हिम्मत करें थोड़ी सी, और 8 रकअत सुन्नत के मुताबिक तरावी पढ़ के आखिर में वितर 1 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, आपकी मर्जी है। और लेकिन अगर आपके पास वक्त ना हो, थक गए हैं तो 4 भी पढ़ लें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है जी सर जी। माशाल्लाह, कितनी मोहब्बत से उन्होंने कहा शेख साहब के साथ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा जी, एम सुफियान शाह एक आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैज़ के दिन कितने होते हैं और
استحاضہ کی بیماری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 to 8 7 سے 8 دن بعد جن استحاضہ ہوتا ہے. آپ بس کر دیں تو بہرحال سر سوال کی سمجھ آ گئی. پلیز فرما دیجیے. اچھا جی مفتی عبدالولی خان صاحب. ہاں جی. ایک ہے نا حیض جی جو ایک طبعی خون ہے اور بالغ عورتوں کی شرمگاہ سے آتا ہے ماہانہ طور پر یا کمی بیشی کے ساتھ. اس کے جو عمومی ایام ہوتے ہیں نا یعنی عادتاً جو دن آتے ہیں وہ 6 سے 7 دن تک ہوتے ہیں. کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 6، کسی کو 7. یہ عام روٹین یہی ہوتی ہے. اچھا ان دنوں کے علاوہ بعض خواتین کو خون آتا ہے مسلسل. جی اچھا اب یہ جو مسلسل خون آتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ. حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. تو استحاضہ آنے کی صورت میں یا استحاضہ ہو جانے کی صورت میں یہ عورت جو ہے نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی، خاوند بھی مل سکتا ہے، غسل کر کے باقی یہ سارے امور شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے نا استحاضہ اور حیض کے درمیان فرق کیسے رکھیں گے، کیسی پہچان ہوگی؟ وہ خون ہی ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں اس کے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی عادت معلوم تھی 5 دن 6 دن اس کو حیض آتا تھا، اب بعد میں وہ بیمار ہو گئی، استحاضہ بھی شروع ہو گیا. تو مہینے میں 5 سے 6 دن جو اس کی عادت تھی وہ نکال کے باقی دن سارے کے سارے وہ استحاضہ شمار کرے گی. اور استحاضہ میں یعنی 5 یا 6 دن جو اس کی عادت ہے وہ گزر جائیں، غسل کرے اور نمازیں روزے سارے معاملات وہ سر انجام دے. جی یہ عادت. اگر عادت کا نہیں پتہ پھر وہ خون کی رنگت اور سمیل جو ہے نا اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا. یہ حیض کا جو خون ہوتا ہے تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے اور کالا سا ہوتا ہے اور دوسرا خون عام. تو اس عورتوں کی اس کی پہچان ہوتی ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یعنی اس عادت کا بھی نہیں پتہ اور تفریق بھی نہیں کر سکتی رنگت کی بنیاد پر، تو پھر وہ مہینے میں 6 سے 7 دن وہ حائضہ رہے اور اس کے بعد غسل کر کے وہ مستحاضہ بنے اور نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد نواز معاویہ صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ بھائی آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ایک شرعی مسئلہ ہے جیسے گزارش ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر آرام سے بات ہو جائے گی. ایک سیکنڈ. جی جی گزارش یہ ہے جیسے آج کل افطاری میں نا دسترخوان لگاتے ہیں. جی جی تو یہ جو افطاری میں دسترخوان لگاتے ہیں یہاں زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ دسترخوان لگوا سکتے ہم؟ اچھا جی 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 اس لیے کہ چونکہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں اس میں جو مالک بنانا لازمی ہوتا ہے. تھوڑا سا مجھے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب فرمائیے. زکوٰۃ محترم نے خود ہی دے دی. زکوٰۃ غریب کا حق ہے. غریب کے ہاتھ میں دے پکڑائیں گے لو بھائی یہ ہے تمہارا حصہ. جی اب وہ اس سے افطاری کرے، گھر کا راشن لے آئے، دوائیاں لے آئے، کپڑے لے آئے، کسی بھی ضرورت میں خرچ کرے. آپ اس کو زبردستی فورس کر کے نہیں جی ہم آپ کو افطاری ہی کروائیں گے. ہو سکتا اس کا روزہ ہی نہ ہو. وہ بیمار ہے، وہ مسافر ہے، اس کو عذر ہے، چھوڑا ہوا روزہ. اور پھر افطاری کرنے کے لیے جب آپ مسجد میں دسترخوان لگاتے ہیں تو سارے غربا بھی نہیں ہوتے، کچھ امیر بھی آ جاتے ہیں جی اور وہ مسجد میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی افطاری کرا رہا ہے چلے ہم بھی کر لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی کو افطاری کرا رہا کروا لے، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے امیر آدمی کو تو نہیں کروائی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ چل پڑا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دینا، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرانا، تو یہ درست نہیں ہے. اس کو درست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اپنی اصل مال سے افطاری کروائیں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو زکوٰۃ غریب کا حق ہے، وہ غریب کو دے دے. میرے کالر کی طرف جانا ہے لیکن ایک کوئک رپلائی دیجیے گا. زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر کسی کا روزگار بنوا دیں چھوٹا موٹا، ہاں تو بہت اعلیٰ ہے. بہت ٹھیک. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے جی روزگار بنائے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم.
میاں محسن صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. میاں محسن صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بھائی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب مفتی صاحبان کو میرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے نا تھوڑا سا یہ ہے پوچھنا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے بہت زیادہ قرض لیا ہوا ہے، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اذکار بتا دیے جائیں صبح شام کرنے کے لیے کہ اس میں اس کو ادائیگی کے لیے آسانی ہو جائے. جی بہت ڈسٹرب رہتا ہے بیچارہ وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن صاحب آپ نے کال کی ہے. مفتیان کرام جواب دیں گے، لیکن دوست ہو اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور 2-4 دوست مل کے اس کی مدد بھی کر سکیں اگر قرض اتارنے کے لیے، تو یہ بھی بڑا افضل ہے، اس کا بھی اجر ہے. کیوں مفتیان کرام ایسا بھی ہے اگر اسباب ہو اپنے پاس تو اگر اتنی محبت سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. مدد بھی کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب پلیز. ہاں، یہ اس طرح کی صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ قرضہ اتار دے گا اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر قرضہ ہو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، مزید درود شریف بھی پڑھیں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، سچائی سے بھی کام لے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. اور قرضہ اتارنے کی کوشش بھی کریں. کوشش بھی کریں. کوشش بھی جو کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی خاص مدد ضرور کرتے ہیں. بیوٹیفل. جب آپ لگ جائیں ایک کام کے پیچھے تو آپ اللہ کو تعالیٰ فکر پڑ جائے کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، جی بالکل، تو پھر اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد انس کال کر رہے ہیں ہمیں سیالکوٹ سے. محمد انس صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. سوال کیا لائے ہیں؟ جی میں نے نا یہ سوال کرنا تھا کہ نان مسلم کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ارے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. مفتی اجمل بھٹی صاحب. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مسلمان امیروں سے لے کر مسلمان غریبوں میں دی جائے گی. البتہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ بیان کی ہے نا، اس میں ایک ہے والمؤلفۃ قلوبہم. کوئی ایسا نان مسلم جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا پیسے دوں گا محبت بڑھے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے، تو اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات پہنچانے کے لیے اگر آپ اس کو دیتے ہیں کچھ اور وہ نرم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. یا کوئی اپنے آپ کے علاقے کا غیر مسلم بڑا افسر ہے، وہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے، مسلمانوں کو کسی نقصان سے بچا سکتا ہے، تو آپ اس کو اس زکوٰۃ کی مدد سے کوئی گفٹ دے سکتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچائے. اس صورت میں اس کو مدد کی جا سکتی ہے. اگر آپ کے آس پاس ورکر ساتھ کام کر رہے ہیں، سبارڈینیٹس کام کر رہے ہیں، وہ ان میں دیکھیں پھر کہ اگر کوئی بہت سخت ہے اپنے عقیدے پر تو پھر اس کو نہیں دیں گے. اس کو نہیں دیں گے. ٹھیک. ایک اور صورت بھی پلیز. یعنی ایک مسلمان ہو چکا ہے، ایک کافر تھا، ابھی وہ اسلام لے آیا ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو نا اسلام کے اوپر مضبوط رکھا جائے، مضبوط کیا جائے، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. گفٹ وغیرہ دیتا تاکہ وہ پکا ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. محبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں جی، گفتگو جاری رہے گی. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن تھوڑی دیر کا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام قرآن، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں تو آپ کے ساتھ ہوں ہی. ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات جوابات کو لے کے. لائیو لنک پہ شہزاد فیملی ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم نظامی بھائی اور دونوں معزز مفتیان کرام. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ تینوں ساتھ میں بہت
بہت کے بعد ختم ہو گئی بات، تو میرے خیال میں آگے کہیں انہوں نے لکھا ہے. تو اینی وے تھینک یو جی، بہت شکریہ. اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں کچھ ایسا. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ. آگے محمد یحییٰ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم نوید بھائی اور مفتیان کرام. وعلیکم السلام. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کی رہنمائی کا بہت عظیم کام ہے جو آپ اور پیغام ٹی وی کر رہا ہے، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ ہم اس طرح کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، ورنہ کیا ہو سکتا تھا ہم کسی اور جگہ بیٹھ کے کوئی اور دنیاوی کام کر رہے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. در بلال آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں کہ میری والدہ کے دماغ میں عجیب وسوسے آتے ہیں. پہلے بیمار تھیں، کینسر کی بیماری تھی، لیکن اب مکمل طور پر ریکور کر گئی ہیں اور غصہ بہت آتا ہے اور ہم بس کہتے ہیں کہ سلو بولیں، آواز باہر جاتی ہے. اور در بلال اس کے بعد بس اتنا ہی ہے. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. بزرگ بیماری سے تھک گئے، چڑچڑے ہو گئے، تو یہ جو ینگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے حوصلے اور برداشت کی مزید مقدار بڑھا دیں جی. اور بزرگوں کو جس بات پر غصہ آتا ہے وہ یہ اس سے تھوڑا سا اگنور کریں نا. ہاں جی. وہ سے کانشیس ہو جائیں اور دھیان رکھیں کہ اماں جی کو کس بات پر غصہ آیا تھا کل، تو دوبارہ وہ نہ ہو جی. تو ان کو غصہ نہیں آئے گا. اور اگر بالفرض آ جائے تو بجائے اس کے کہ ان سے آپ ریکویسٹ کریں اماں جی آہستہ بولیں، آواز باہر جا رہی ہے، تو خود خاموش ہو جائیں تو اماں جی بھی چپ ہو جائیں گی، تاکہ وہ بولے ہی نہ. ہاں وہ چپ ہو جائیں گی. اور اگر آپ ان سے ساتھ تکرار کریں گے تو پھر تو ظاہر آواز بلندی ہوگی. تو ان کا خیال رکھنا آدھا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ بیماری سے اٹھے ہیں جی. تو ابھی ان کو چڑچڑا پانا ہے، تھوڑا اور طبیعت بہتر ہوگی تو ریلیکس ہو جائیں گے. تو فی الحال آپ کو خدمت گزاروں کو اجر و ثواب کی نیت سے فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا اور جھکے رہیں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اللہ کا حکم ہے کہ جو اولاد ہے وہ ان کے سامنے بچھی رہے. اگر وہ تلخ بات کریں تو برداشت کریں، اگر وہ اونچا بولتے ہیں برداشت کریں، اگر وہ غصے ہوتے ہیں برداشت کریں. تو یہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. تو انشاءاللہ دعا بھی ساتھ جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ماں جی کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، مزید صحت بحال ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سمرا میرے قائدی ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد فیملی دوبارہ لکھتے ہیں نظامی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب ان کے پاس جانور ہے اور وہ ان کا بہت شوق رکھتے ہیں. فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، جمعہ بھی بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن باقی نمازوں میں کوتاہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فجر کی نماز جو منافقین پر سب سے بھاری نمازوں میں سے ایک ہے. دو نمازیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز. یہ فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو باقی نمازوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں؟ چاہیے کہ ان کو بھی ادا کرے اور بر وقت ادا کرے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ان کے اوپر رحمت ہے، مال دیا ہوا ہے، صحت ہے، سارا کچھ ہے، پھر باقی نمازوں کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ نہیں ادا کرتے تو بہت بڑی محرومی والی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز عصر چھوڑتا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس کا مال بھی لوٹ لیا گیا جی. اور اس کے بال بچے جو ہے نا وہ بھی ہلاک کر دیے. اللہ اکبر. تو عصر کی نماز کی بڑی یعنی کہ تاکید آئی ہے. اور رہ گئی مغرب عشاء تو وہ بھی لازمی اور ضروری ہے. تو نمازوں کی پابندی یاد دہانی کراؤ اچھے طریقے کے ساتھ کہ ابا جی آپ تو بہت اچھے ہیں. ان کے لیے وضو کا پانی تیار کر دو. سردی کا موسم ہے تو ان کے لیے اگر دوسرا بندوبست نہیں ہے گیزر وغیرہ کا تو لوٹے میں کوزے میں پانی گرم کر کے لے آؤ کہ ابا جان آپ وضو کریں. عصر کی نماز. ٹھیک ہے. جانور والی بات جو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کالر ہے پہلے ان کو لے لیں. جی السلام علیکم. مری سے کال ہے جی. آمنہ منیر کال کر رہی ہیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آمنہ منیر صاحبہ. فرمائیے. سر میری یہ سوال تھا کہ میری ایک خالہ ہیں، ان کے میاں کام نہیں کرتے کوئی بھی، تو 4 بیٹیاں ہیں ان کی، ایک بیٹا ہے وہ بھی کام نہیں کرتا، بیمار ہے وہ کافی اکثر. تو کیا ان کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ ان کے مکان کافی حال سے مکان ان کے سیلاب کے دوران خراب ہو گئے تھے،
تو مکان کا بھی ان کا کام لگا ہوا تو کیا ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ تو خود کہہ رہی ہیں کہ ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ مطلب کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اوکے یہ پوچھنا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں کام کرتے آمنہ صاحبہ؟ وہ پہلے تو کافی عرصے سے، بہت عرصے سے بے روزگار ہیں، کام نہیں کر رہے۔ پہلے کچھ عرصہ کرتے تھے، کرتے رہے ہیں، پھر نہیں کرتے۔ اب بہت عرصے سے کام نہیں کر رہے۔ اب تو ہے ان کی صحت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اب نہیں کرتے کام۔ پہاڑی علاقوں میں نارملی کیا کام ملتا ہے؟ ویسے وہ پہلے کسی یہ کام کرتے تھے، سیلز مین کا کام کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ اچھا، مری تو ویسے بڑی فرٹائل جگہ ہے اب کاروبار اور کام کاج کے حوالے سے۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ اللہ اکبر، گھر کا سربراہ ہو اور وہ فارغ بیٹھا ہو، ہاں جی، اور بچے ہوں تو بیوی بچوں کے لیے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیوی بچوں کا پھر یہ حوصلہ ہے کہ وہ اس صحت مند باپ کو گھر میں بیٹھا دیکھیں فارغ اور خود بھوکے بیٹھے ہوں، تو یہ بہت المیہ ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے جبکہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے اور اب وہ خود بھی بیمار ہے، زکوٰۃ تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ صحت مند تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس زکوٰۃ میں سے کمانے کے قابل اور صحت مند بندے کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ وہ بیمار ہیں اور بچے بھی ہیں، تو اگر بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں تو پھر ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اگر بچے بالغ ہیں جی تو ان کو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں دو، ان کو ہمت کرنی چاہیے، گھر کے اندر کچھ چیز تیار کر کے تو وہ فروخت کریں اور اپنا روزگار بنانے کی کوشش کریں۔ 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد کی فیملی ہو اور ساری بیٹھی ہو کہ ہم لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے، تو یہ بھی کوئی قابل استحسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بالغ، اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ لے لیں، ان کا حق ہے۔ اور اگر وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں سب کو مل کر کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ جو جانور والی بات رہ گئی تھی، ان کو جانور کا شوق ہے، یہ نہیں لکھا کہ کس جانور کا شوق ہے، تو پال سکتے ہیں اگر کوئی حلال صاف جانور ہے تو؟ یہ جو نا بھیڑ بکریاں، یہ تو ایک مبارک جانور ہے، ان کو پالنا بھی اچھا ہے اور ان میں برکت ہے۔ باقی گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہے، ان کو رکھے بلا شبہ درست ہے۔ مرغیاں رکھے۔ اچھا، جو نہیں رکھ سکتے نہیں، یہ کتا نہیں رکھ سکتے۔ کتا جو ہے نا وہ 3 مقاصد کے لیے وہ کتا تو رکھا جا سکتا ہے، رکھوالی کے لیے، یعنی مال مویشی کی رکھوالی کے لیے، فصل کی رکھوالی کے لیے، شکار کے لیے، یا کوئی اور نفع مند کام ہے، یعنی سیکیورٹی کے لیے۔ اور کھوجی کتے جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کتے تو رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوقیہ کتے رکھنا، جیسے کہ کوٹھیوں میں، بنگلوں میں لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، باہر نکلتے بھی ہیں، تو وہ درست نہیں ہے۔ ایک اور عجیب سا شوق آج میرے پاس آیا۔ اچھا، ایک محترمہ نے مجھے یہ پوچھا کہ یہ جو آوارہ بلیاں پھرتی ہوتی ہیں نا باہر، جی، میں ان کو گود لے لیتی ہوں، اپنے گھر لے آتی ہوں، کیٹس عام جو پھر رہی ہیں، تو ان کو میں پھر پالتی ہوں، لیکن اب کئی دفعہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ میرے پاس پھر اتنا فنڈ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر میں ان کو انجیکشن لگوا کر ان کی نسل کو روک دیتی ہوں، نیوٹر کر دیتی ہوں، تاکہ وہ آگے مزید بچے پیدا نہ کریں۔ جی، تو میں نے کہا بھیا آپ کو اتنی تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اللہ کی زمین پر چل پھر کے کھا رہی ہیں آزادانہ، تو آپ ان کو پھرنے دیں، گھومنے دیں، ان کا رزق اللہ نے جہاں لکھا ہے ان کو مل جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے وہ لے آتی ہیں، تو جو پیسہ آپ ان بلیوں پر خرچ کر رہی ہیں وہ انسانوں پر خرچ کریں، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ ثواب تو ان کے ساتھ بھی ملے گا لیکن زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آپ نے یہ جو جھنجھٹ پالا ہوا ہے ان کی نسل کو ختم کرنا، اور اگر پیدا ہو جائے تو ان کو پالنے میں مشکل، اور پھر ان کی دیکھ بھال پر خرچے سے آپ تنگ ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ آپ کو ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اصلاح کی بات بہت خوبصورت۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی فرمائیے۔ جی، اچھا میرا مسئلہ یہ کہ بھائی میرے جو ہسبینڈ ہے نا، وہ اتنا میرا خرچہ دیتے ہیں نہ میری بچیوں کا دیتے ہیں، اور میں بہت زیادہ پریشان، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، ہر طرح کی ان سے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہوں، اور دیکھیں میں بڑی پریشان ہوں، قرضہ بھی میرے پہ چڑھ جاتا ہے، اور میرے گھر والے بھی اچھے خاصے لیکن وہ بھی میری ہیلپ نہیں کرتے۔ میرے گھر والوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ دوائی تک کا یقین کا خرچہ نہیں دیتے ہوئے مجھے اتنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو کیا اگر سب کچھ ہے ان کے پاس، سارا کچھ ہے ان کے پاس، یقین کریں آپ، میں بس کیا بیان کر سکتی ہوں کہ ہر چیز ہے ان کے پاس، اپنے ہفتے اختیار میں ان کے پاس سب کچھ ان کا۔
مجھے کچھ نہیں دیتے ہیں وہ. اللہ پاک بہن آپ کے لیے ایسا ان کو ہدایت دعا کریں ان کو کہ ان کا ہدایت دے. عائشہ صاحبہ انہوں نے کہیں دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے؟ نہیں ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں, شادی تو کہیں نہیں انہوں نے کی ہوئی. مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں, علم بھی نہیں ہے. بہرحال آپ ان کو ناراض رکھتی ہیں؟ نہیں میں تو نہیں کوئی ناراض نہیں رکھتی, میں تو ہر طرح سے ان کے کھانے میں بھی ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی ہوں. اچھا اللہ پاک. وہ مجھے 25 سال ہو گئے بس انہوں نے اپنے پاؤں کی جوتی کی طرح سے سمجھتے ہیں. میرے سسر کا بھی یہی حال تھا, انہوں نے میرے سسر کو بھی یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ان کا ایسے ہی. چلیں اللہ پاک آسانیاں کرے بہن. میں اپنے گھر میں اصل میں یہی چیز دیکھی ہے, وجہ یہ ہے. شکریہ آپ نے کال کی, میں ابھی جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب یہ کیسا کلچر ہے؟ یہ تو انتہا درجے کا ظلم ہے. ہاں جی. تو یہ میری بہن 25 سال سے برداشت کر رہی ہیں. انہوں نے کتنا بڑا جملہ بولا مفتی صاحب, دل ہل جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے ساری زندگی پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا. اللہ اکبر. تو اب تو ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے. بچے بڑے ہو گئے جی. تو سمجھ سے بالا تارا کہ وہ کماتا کس لیے پھر؟ اگر اس نے اپنے بیوی بچوں پر ہی خرچ نہیں کرنا تو کماتا کس لیے ہے؟ اس کی کمائی جاتی کہاں ہے؟ سب سے پہلا حق تو ان کی بیوی بچوں کا ہی ہے. تو اگر وہ ان کو بھی نہیں دے رہا, تو جیسے مفتی صاحب نے ابھی حدیث بیان کی تھی کہ یہ ظلم ہے اور قیامت والا دن یہ اس کے لیے اندھیرے بن جائیں گے. کیا کرے گا یہ؟ اور قیامت والے دن بیوی بچوں سے بھاگنے والا, فرار ہونے والا مجرموں کی طرح کرائے میں کھڑا ہوگا, اور یہ حقدار پوچھیں گے کہ اللہ انہیں ہمیں ضائع کیا تھا, ہمارے حقوق ضائع کیے تھے, اس سے پوچھو تو کیا بنے گا. اور یہ ہماری ریگولر کالر ہیں, یہ بہن ہماری. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کے لیے آسانیاں فرمائے. میرا خیال انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اپنے والدین بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے. یہ کیا ظلم ہے؟ یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں اتنی سنگ دلی آ جاتی ہے کہ جو بچہ کمزور رہ جائے نا, اس کو اپنے سگے والدین بھی اڈاپٹ نہیں کرتے. کہہ رہی ہیں دوائی تک کے پیسے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے والدین کو بھی اللہ رحم دلی نصیب فرمائے کہ جو اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں, اور ایسے خامد کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہدایت دے جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, گفتگو جاری رہے گی, ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہار کا سما یہ ماہ غفران, رمضان اور قرآن, خوشبو ارض و سما, تازگی ایمان, پیغام قرآن, پیغام قرآن. بہار کا سما یہ ماہ غفران, رمضان اور قرآن, خوشبو ارض و سما, تازگی ایمان, پیغام قرآن, پیغام قرآن. بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ دعوت دین کے اس مشن کا, عظیم مشن کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات, عطیات ہمیں بھیج سکتے ہیں پیغام ٹی وی کو, اور بھیجنے کے لیے یا پیغام کلب کا ممبر بن سکتے ہیں. آپ پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے بہت ایزی ہے کہ ہمارا جو ڈسپلے نمبر ہے 042111700 اس پہ کال کیجئے, یعنی 042111700 اور 000 پہ رابطہ کیجئے. ہم اب تک 600 کے قریب جا چکے ہیں, لیکن 600 کا فگر ہم نے, اچھا ٹھیک ہے جی, اور ہم 600 کے فگر کو ٹچ کر گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ آغاز ہے, ہمیں سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں میں ممبر بننا ہے, اور یہ ممبر بننا آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے. جو دین میں آپ فائدہ بنائیں گے, جو دین میں آپ خیر بنائیں گے, نہ صرف آپ کے لیے ہوگا, آپ کی نسلوں کے لیے ہوگا, آپ کے پیاروں کے لیے ہوگا, اپنوں کے لیے ہوگا, آپ کے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, آپ کے پیارے, ان کی خیر کے لیے ہوگا. سو کم فارورڈ, آگے آئیے, بڑھیے, سوچئے مت, آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیے. یہ دعوت دین کا عظیم منصوبہ ہے, عظیم کام ہے. دنیا کے کونے کونے تک جہاں پہ دین کا پیغام, اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچے گا, اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا. سو آپ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں اس خیر کے کام میں؟ آئیے اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیے اور اس خیر میں شامل ہو جائیے. اچھا جی, چند ایک سوالات کو یہاں سے بھی دیکھتے ہیں. وسیم سعید ایک آئی ڈی ہیں, لکھتے ہیں کہ سر میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جو گولڈ یوزڈ میں ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, کیا ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ یعنی جو سٹور کیا ہوا صرف اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہاں جی, جو سٹور کیا, یوز جو کر رہے ہیں اس پہ, اس پر نہیں ہے. ہاں جی, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور آج کل جب سے زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے تو اس کو بہت مشہور بھی کیا جاتا ہے جی, یوز پر زکوٰۃ نہیں ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی، اس کی بچی نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا تھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو جہنم کے 2 کنگن ہیں جو اس کو پہنائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ زیورات پر بھی ہے جی اور دینی چاہیے. اگر آپ علماء کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے سہولتیں ڈھونڈیں گے تو پھر تو ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی سہولت تو آپ کو مل ہی جائے گی، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک آدھ فقیہ کا قول تو آپ کو مل جائے گا. تو احتیاط اسی میں ہے کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ دی جائے. اگر کل کو اللہ کے ہاں پوچھ ہو گئی کہ تیرے پاس 100 تولے سونا تھا، زیور کی شکل میں زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تو پھر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اس لیے زکوٰۃ دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. طلحہ شفیق ایک آئیڈیا لکھتے ہیں، بھائی میرا کزن ہے، اس کا اتنا ذہن نہیں ہے، باتیں صحیح نہیں کرتی، صرف پیرنٹس کو بلاتی ہے اور اللہ اکبر اور پہلا کلمہ پڑھتی ہے. میں اس کو اپنے ساتھ نماز میں بٹھا لیتی ہوں اور وہ کچھ نہیں پڑھتی، صرف اللہ اکبر کہتی ہے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے مفتی عبدالولی خان صاحب؟ ٹھیک ہے، اس میں یعنی ایک عادت تو ہو جاتی ہے نا. اور یہ جو اس طرح کے ابلہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذہن جن کا ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو ان پر نماز پھر نہیں فرض ہوتی، کیونکہ یہ مجنون کے حکم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو کہ یعنی ابلہ ہے، عقل ان کی اتنی نہیں ہے، شعور اتنی نہیں ہے، تو یہ بچوں کے حکم میں ہے، مجنونوں کے حکم میں ہے. تو اگر یہ اپنے ساتھ ان کو بٹھاتی ہے اور نماز پڑھواتی ہے جتنی بھی وہ ان کی ہے استطاعت، ٹھیک ہے، صحیح ہے، رخصت ہے ان کو. رخصت ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. احسن بھائی لاہور سے کال کر رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے مفتیان کرام سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال نماز کے متعلق ہے. جی بولیے. جی نماز کے متعلق میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک کلپ میں دیکھا تھا کہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ہم اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں سجدے کھڑے ہو کر، تو یہ آدھی دعا ہے اور اس کی پوری دعا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو ایک تو اس کی تصدیق کروانی ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جب روزہ مطلب خون نکل جائے روزے کی حالت میں بہت میں سے، تو ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خون نکل جائے تو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور میرے خیال میں خون کے حوالے سے ہی کہہ رہے تھے کہ اگر خون نکل جائے روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے مفتیان کرام پلیز بتائیے. عبدالولی خان صاحب رکوع کی مکمل دعا. اچھا، رکوع کی جو مکمل دعا ہے نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ تو رکوع سے اٹھتے وقت اس دورانیے میں ہم پڑھیں گے. جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر کہیں گے ربنا لک الحمد. یہ الفاظ بالکل کامل ہے. ٹھیک ہے، واو کا اضافہ کر دیں ربنا ولک الحمد، بالکل صحیح، اتنا بھی کہیں کافی. ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو مزید اضافہ ہوتا ہے وہ بھی مستقل دعا ہے. اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور اس کے علاوہ بھی ادعیہ ہیں. اسی رکوع کے بعد جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نا قومے میں، تو دعائیں اور بھی ہیں. تو یہ ان میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ لے، یہ کامل دعا ہے. ٹھیک. اچھا جی. اور خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں جی، اگر کسی نے خون دیا جی کسی بیمار کے لیے، یا ویسے زخم لگ کے نہ خون نکلا، یا چیک کرنے کے لیے خون لیا، نمونے کے طور پر لیا، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کے مبارک مہینے میں محمد رمضان صاحب کال کر رہے ہیں جھنگ سے. جی محمد رمضان صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مسجد کی جو واش روم والا پانی ہوتا ہے اس کو مسجد کے اندر جا کے استعمال کر سکتا ہے؟ مسجد کے اندر جا کے استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں واش روم کا پانی مسجد کا؟ جی وہ مفتی صاحب سے یہی پوچھنا کہ یہ بہت اس طرح کر سکتا ہے کہ واش روم والا پانی جو ہے اس کو مسجد کے کمروں میں اندر استعمال کر سکتا ہے؟
अच्छा, जैसे तामीर व मुरम्मत हो रही हो या किसी इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए हो? ये नहीं, मस्जिद धो रही है, मस्जिद जो वाशरूम ठीक वगैरह है। जब धोते हैं तो उसको उस तरफ लेके जाना और इस्तेमाल कर सकते हो उस तरफ। जी मोहम्मद रमज़ान साहब, शुक्रिया आपने कॉल किया। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, टैंकी ऊपर अलग अलग है कि एक ही है? टैंकी तो एक ही टैंकी है। उससे एक साइड पर आप वुदू कर रहे हैं, दूसरी साइड पर वाशरूम है, उधर पानी जा रहा है। और अगर पाइप लगा के टूटी से आप वाशरूम की तो अगर मस्जिद को धो रहे हैं तो पानी तो साफ है, पानी तो जी साफ भी है, पाक भी है, कोई हर्ज ही नहीं है। अगर आपने उधर से पाइप लगा लिया या जहाँ वुदू खाने है वहाँ से पाइप लगा लिया, पानी ऊपर से टैंकी से आ रहा है जिसको आपने पंप चलाकर या मोटर चलाकर भरा हुआ है, पाक साफ पानी है। तो पानी तो पाक नापाक नहीं है ना, तो इसलिए कोई अर्ज नहीं है, मस्जिद धोएं, साफ करें। ठीक जी मुफ्ती साहब। और जब ये इस वॉशरूम में जाते हैं, इस्तिंजा करते हैं जी, तो इनकी तहारत हो जाती है कि नहीं? हाँ, अगर ये पाक हो पानी नजस हो तो फिर तो तारत भी नहीं होगी। ठीक है जी। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोहाट से अब्दुल हसीब साहब कॉल कर रहे हैं। अब्दुल हसीब साहब, शुक्रिया कॉल करने का। क्या पूछना है आपने? जी, मेरी बात यह है कि मेरी दावत आप सबको बरकरार है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब साहब, हुक्म कीजिए। और अब मेरा सवाल यह है कि ये मेरे दोस्त का सवाल है कि ईद की नमाज यानी बाज लोग पढ़ते हैं 12 तकबीर, यानी पहले रकत में 7 तकबीरी, दूसरी में 5 तकबीरी अल्हम्दु से पहले। अब दूसरा तरीका ये है कि अल्हम्दु के साथ 3 तकबीरी और सूरत के बाद 3 तकबीरी पढ़ते हैं। तो सही तरीका नमाज ईद का क्या है, तफसील से बताएंगे? जी बिल्कुल तफसील से बताएंगे। आपकी दावत अभी भी कायम है, तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब लेता हूँ। ये दावत अगर रमजान के बाद तक कायम रही तो फिर इंशाल्लाह कोई सोचा उन्होंने कहा 31 मार्च तक, उन्होंने डेट भी बताई है। माशाल्लाह, ईद के बाद भी एक हफ्ता दिया उन्होंने कहा पा सकते हैं। चले, मोहब्बत है उनकी। जज़ाकल्लाह खैरन। सर, जामे तिरमिज़ी की रिवायत शेख। जी जी, जामे तिरमिज़ी की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में 7 तकबीरें कहते थे और दूसरी रकत में 5 कहते थे। और यही इस मसले में सही तरीन हदीस है। और जो 3 और 3 वाली उसकी सनद कमज़ोर है, वो हमारे इल्म के मुताबिक सही नहीं है। तो इसलिए जो सुन्नत तरीक़ा से साबित है वो 12 तकबीरें हैं और 12 तकबीरों के साथ ही ईद पढ़नी चाहिए। ठीक है। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ियाउर रहमान साहब हमें कॉल कर रहे हैं। ज़ियाउर रहमान साहब, शुक्रिया आपने कॉल किया। ननकाना से क्या सवाल लाए हैं आप? सवाल मेरे 2 हैं भाईजान जी। पहला सवाल ये है कि नमाज तरावी जो है को स्टोरियों को मोबाइल पे या कुरान पे देख के सुन सकते हैं कि नहीं? अच्छा जी। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल मेरा ये है कि नमाज तरावी जो सी है वो 8 हमने पढ़ी है और 3 वितर हम जो है वो मतलब पढ़ रहे हैं। तो आज एक पढ़ा है, क्या वो जायज़ है कि नहीं? पहले 3 पढ़ते हैं, अब आज एक पढ़ा है। अल्लाह अकबर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर रहमान भाई, आपने कॉल की है। फरमाइए मुफ्ती साहब इस हवाले से। अच्छा, ये जो आखिरी सवाल है इसका जवाब हम पहले दे देते हैं। जी जी। तरावी जो है ना 8 रकात, फिर इसके बाद 1 रकात वितर पढ़ लें, बिल्कुल सही है, काफ़ी है। वितर 1 रकात भी आया है, 3 रकात भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी। तो 1 रकात पढ़ के भी ये नमाज आपकी मुकम्मल हो गई है, तरावीह मुकम्मल हो गई है। ठीक है। और पहला सवाल, तरावी मोबाइल पे या कुरान पे देख के पढ़ी जा सकती है? हाँ जी। अब वो इस तरह के तरावीह जो कारी साहब हैं जो पढ़ाते हैं जी, उनको तो चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक कुरान मजीद उनको याद हो और वो सुनाए। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि हिफ्ज़ कच्चा है और मुकम्मल तरीके से याद नहीं है जी, तो मोबाइल से या मुसहफ़ से देख के तरावी पढ़ाना इसकी गुंजाइश निकलती है। जी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग़ुलाम था, वो उनको तरावीह पढ़ाते थे तो मुसहफ़ से पढ़ाते थे। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत आई है। तो उससे अहले इल्म ने ये गुंजाइश ली है कि ऐसे करना दुरुस्त है। लेकिन वो मुसहफ़ ऐसे पढ़ा होता था, वो देखते थे। अब ये जो मोबाइल आ गया है तो इसमें एक सुन्नत रह जाती है। सुन्नत तो ये है कि दाएं हाथ जो है ये बाएं हाथ के ऊपर हो
لیکن اب موبائل پکڑے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا محل نظر مسئلہ ہے۔ باقی جو ہے نا آخری مسئلہ یا حل شیخ اجمل صاحب بتائیں گے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سائل نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو تراویح میں آج کا رواج چل پڑا ہے نا، امام صاحب تو زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سارے لوگ اپنا اپنا موبائل کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہایت غلط رواج ہے، نماز کے خشوع و خضوع کو غارت کرنے والا ہے، اور ہر بندے کے موبائل کی لائٹیں مختلف ہیں، مختلف میسیج آ رہے ہیں، اور کبھی لائٹ بجھتی ہے کبھی جگتی ہے، اور پھر بعض دفعہ کال آ جاتی ہے، بعض دفعہ میسیج آ جاتے ہیں، تو اس طرح نماز کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں تو تم سنو، تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو تم اوپر سے دے کر پڑھو یا غور کرو تو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ باندھ کر سینے پر خشوع و خضوع کے ساتھ سننا ہی چاہیے تاکہ نماز کی روح باقی رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جو انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خالد زمان صاحب ایبٹ آباد سے کال کر رہے ہیں جی۔ خالد زمان صاحب شکریہ کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی بڑی مہربانی، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر 2 رکعت نماز ہم سنت فجر کی گھر میں پڑھ کے جاتے ہیں تو جماعت سے پہلے اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور تحیۃ المسجد کا ٹائم ہے تو کیا ہم تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ کال کرنے کا۔ یہ دوسرا بھی ہے کہ کیا اثر میں بھی اگر ہم پہنچ جاتے ہیں جماعت سے پہلے تو کیا اس میں بھی ہم تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے اگر ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ پلیز بتا دیجیے گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ خالد زمان صاحب شکریہ کال کی۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، تحیۃ المسجد جب بھی آپ مسجد میں پہنچیں، نماز کوئی بھی ہو یا نماز کے علاوہ وقت میں بھی پہنچیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، تاکہ وہ آتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اگر ٹائم ہے تو 2 رکعتیں ضرور پڑھ لے، اور اگر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چند سیکنڈ رہ گئے تو تھوڑا انتظار کر لے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے بعد وقت ہے تو پھر بغیر 2 رکعتیں پڑھے نہیں بیٹھے گا، خواہ عصر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو، کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، کوئک رپلائی چاہیے جی کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن لے کے دیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، الا یہ کہ زکوٰۃ لینے والوں کا مطالبہ ہو کہ بھائی ہمیں راشن کی ضرورت ہے، راشن لے دیں۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی کی ضرورت اگر راشن کی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کی طرف سے آفر ان کو ہو کہ بھائی ہم تو راشن ہی دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ شیخوپورہ سے عبداللہ جمشید کال کریں جی۔ بہت شکریہ عبداللہ جمشید صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال مفتی ڈاکٹر بھٹی صاحب سے ہے۔ جی جی بھٹی صاحب سن رہے ہیں، بولیے۔ جی، ان سے سوال ہے کہ جو ہماری مہینے کی جو سیلری آتی ہے جی وہ لگ جاتی ہے، مطلب کہ مہینے میں خرچے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اچھا تو آیا کہ اس میں زکوٰۃ دینی ہم پہ فرض ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ساری خرچ ہو جاتی ہے مفتی صاحب، تو کیا زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نہیں، جب بیٹا خرچ ہو گیا تو پھر زکوٰۃ کس بات پر ہے؟ زکوٰۃ تو آپ کی سیونگ پر ہے۔ اگر آپ کے پاس سال کے بعد مثلا اس سال آپ کی تنخواہ میں سے 5 لاکھ پڑے ہوتے تو زکوٰۃ ہونی تھی، اور اگر 5 لاکھ سے کم ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں، اور اگر ہر مہینے آتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے خرچے پورے ہو رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑی۔ ٹھیک ہے، شہزاد فیملی نے دوبارہ لکھا ہے کہ وہ جو ان کا پچھلا کویسچن تھا کہ والد صاحب کے والد کہتے ہیں کہ ان کا نام یاسین ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا نام لے کر انہیں ہدایت کریں کہ ویسے تو بہت اچھے ہیں، نماز کی پابندی کریں، بچوں کا حق دیتے ہیں، بیوی کا خیال رکھتے ہیں، اتنے کیئرنگ ہیں، تو اپنے دین سے بھی کیئرنگ ہو جائیں، اپنی خود بھی کیئر کریں، ناراض نہ ہو جائیں کہ آپ نے ٹی وی پر ہی ہمارا نام لے دیا۔ سر اب تو میں نے لے دیا۔ ایک بزرگ کا میں نے اسی طرح سفارش کی تو وہ بزرگ باقاعدہ آ گئے دفتر میں، تو بٹی صاحب تو مسئلہ میں کلیاں دسیا تو ٹی وی ہی کر چھڑیا، تو اب میرے بیٹے اور ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ وہ بجائے اس کے کہ وہ صحیح ہوتے ہیں، وہ مزید ناراض ہو گئے کہ تم نے بھٹی صاحب کو بتایا، بھٹی صاحب تیرا بڑا دوست تھا، اس نے ٹی وی پر ساری دنیا کو بتا دیا، تو ہماری بڑی بےزتی ہوئی ہے۔ تو اب وہ بابا جی کو پہلے بھی روٹی نہیں دیتے تو اب مزید مشکل ہوگی۔
ٹھیک ہے، چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کو ہدایت دے اور نمازی بنا دے اور دین پر عمل کرنے والا پکا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رمضان میں بزرگوں کو ہدایت دے دے. آمین. کالر ہیں جو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میری پیاری بہن شمائلہ صاحبہ سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں. جی بہنا جی فرمائیے. میں فرسٹ کالر ہوں، یعنی کہ جب سے آپ کا پروگرام چلا ہے نا میں کال کرتی تھی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اب کال میں نے کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ مصروفیت زیادہ ہو گئی میری بہن کی. جی وہ اصل میں نا جامعہ میں ہوتا ہے ٹائم زیادہ، وہاں پہ پڑھنا پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فرصت. جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی حکم کیجیے، فرمائیے. سر میں نے یہ سوال کرنا تھا بھائی. جی جی. جیسے میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ بھی حکومت بھی اور پھر ارد گرد کے لوگ بھی مستحق لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، راشن دیتے ہیں. جی. تو میں ہر سال یہ کہتی ہوں انشاءاللہ میرا اگلا سال اچھا گزرے گا، انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید ہے. یعنی کہ میرا اتنا توکل ہو گیا، مجھے پتا ہے، میں کہتی ہوں میری دعا میرے دل سے نکل رہی، میرا اللہ سن رہا ہے. اللہ نے سن لیا. اللہ میرا کام ہے دعا کرنا، اللہ کا کام ہے قبول کرنا، تو انشاءاللہ وہ ایک وقت تک قبول ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے. تو سر اب حکومت نے ایک اسکیم نکال لی ہے 10,000 یا 13,000 مستحق لوگوں کو دینے کی. تو ہم جہاں کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں ہمیں نااہل کہلایا جاتا ہے. کیوں کہ بچے نہیں ہیں، یا جو بے اولاد جوڑا ہے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کمانے والا، صرف وہ دونوں میاں بیوی ہیں، رینٹ پہ رہنے والے ہیں. الحمدللہ شکر اللہ کا گھر چلا رہا ہے، کسی کے دینے سے اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. لیکن جب حکومت نے اعلان کیا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے نااہل قرار دیا گیا ہے. کیا دو میاں بیوی حقدار نہیں ہیں؟ کیا وہ مستحق نہیں ہے کہ وہ تنگ دست حالات میں شکر الحمدللہ پردہ پوشی اللہ تعالیٰ سب کے پردہ پوشی رکھے. ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے اللہ تعالیٰ بس اپنا محتاج نہ کرے. لیکن اب چونکہ حکومت جو لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے شمائلہ بہن، کیونکہ کال کا ٹائمر ہے. شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں بہرحال ایڈریس کرتا ہوں اس بات کو، مفتیان کرام کے سامنے رکھتے ہیں. مفتیان کرام آپ میں سے جو بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہے پلیز فرمائیے. لوپ ہولز تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ جو ہم حکومتی فنڈ ہوتے ہیں ظاہر انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو بنایا ہوتا ہے نا کہ ہم فلاں کو دیں گے. اس کے علاوہ سیاسی وابستگیاں بھی آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا رشوت کا مارا ہوا معاشرہ ہے. اللہ مجھے ایسی خبریں بھی ملی کہ اچھے خاصے صحت مند کمانے والے افراد ان تمام سکیموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ان کو قطعاً ضرورت نہیں، صرف سیاسی بیس پر وہ سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس طرح کے جو میاں بیوی ہیں، دو ہیں، بچے نہیں ہیں، تو وہ چلو کرائٹیریا میں نہیں آتے ہوں گے، لیکن اگر وہ غریب ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا، تو ان کو بھی حق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین آمین. سٹینڈرڈز کو، پروسیجرز کو پراپر کرنا چاہیے. میں ایک کالر لینا، لیکن ایک بات کہتا جاؤں گا. میں آئی وٹنس ہوں جی مفتیان کرام. میرے گھر کے سامنے ایک انکم سپورٹ پروگرام جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ کو کیری فارورڈ کر رہی ہے، بے شمار گاڑیاں بھر کے آتی ہیں. ان میں صحت مند اچھے کپلز آتے ہیں، اچھے ویل آف لوگ آتے ہیں، اور سینکڑوں خواتین وہاں سے پیسے لے کے جاتی ہیں. اور مجھے خود کسی بندے نے بتایا جی 12,000 روپے انکم سپورٹ میں ملتا ہے تو 1,000 روپے ادھر ہی ان کو رشوت دینی پڑتی ہے، تب جا کر وہ 11,000. آپ کو ٹھیک بتایا ہے، ہم نے اس چیز کو وٹنس کیا. تو بہرحال لوپ ہولز ہیں جی، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے اور جو حقدار ہیں ان کو حق ملنا چاہیے. ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ ملتان سے کال کرنے کا شکریہ. عبداللہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ اگر عورت گھر میں عید کی نماز پڑھے تو کیا ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک. گھر کے بالکل آس پاس یا دور دور تک بھی کوئی انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں عورتیں عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. عید کی نماز، جمعے کی نماز، یہ ایک اجتماعی نماز ہے. یہ الگ نہ عورتوں کے لیے اس کو قائم کرنا جائز ہے، اور نہ ہی جو ہے نہ جمعے کی نماز نہ عید کی نماز یہ عورتوں کے لیے الگ سے قائم کرنا جائز نہیں ہے. مردوں کے ساتھ جو اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا،
وہاں پر جا کے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. اور اگر جگہ اتنی دور ہے کہ جانا مشکل ہے تو پھر اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو سب کو کہا کہ عید کی نماز کے لیے نکلو، چاہے تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو بندہ جائے، لیکن اگر مسائل ہیں تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے جی. کار ڈرائیور انجم ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ شاہ محمد انجم عارف والا سے میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میں نے رینٹ پر چلانے کے لیے لی ہے، کیا اس پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی مفتی صاحب؟ نہیں جی، میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ذرائع آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ آپ کی بچت پر ہے. جی. اگر اس کار کا کرایہ آپ کو اتنا آتا ہے کہ سال کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ پڑا ہوا ہے تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ دیں. اور اگر رینٹ اتنا ہی آتا ہے کہ آپ کا گھر کا کچن چل رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو پھر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، جیسے جتنا رینٹ آتا ہے اتنا خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، آئی ڈی ہے فیب 13SA، لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ سونے کی چیز والد محترم نے شادی میں بیٹی کو تحفے میں دی ہو تو وہی چیز بیٹی بوقت ضرورت اپنے والد کو شوہر کی اجازت کے بغیر دے سکتی ہے مفتی صاحب؟ جب بیٹی کی ملکیت ہے جی تو وہ دے سکتی ہے اپنے والد کو، جی، لیکن حالات کو دیکھ کے اور معاملے کی نزاکت کو دیکھ کے خاوند کے ساتھ ایک مشورہ کر لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کے بدلے میں ان کے مسائل بن جائیں، خاوند کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں. تو ان کی طبیعت وغیرہ سب کو دیکھ کے معاملے کو حل کریں. باقی بنیادی طور پر عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے والد مکرم کے ساتھ ایسے تعاون کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، ایمان و توحید ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ اور سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین. بہت شکریہ. حاجی یوسف لکھتے ہیں کہ بھائی میرے لیے شفا کی دعا کروا دیں. اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرمائے، آمین. ٹھیک ہے جی. ایک نا ہاشم یزمانی صاحب، شیخ ہاشم یزمانی صاحب، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک بہن ہے اور وہ باہر ملک رہتی ہے، ان کی بیٹی ہے وہ بیمار ہے، تو ان کے لیے خلوص دل سے آپ سب دعا کریں. تو میں شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں. ہم سب دعا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جلد جلد صحت یاب فرما دے. آمین. لاسٹ ہم ایک کوشچن شامل کریں گے. مانو توحید آئی ڈی لکھتے ہیں کہ زندہ انسان اگر سچی توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے سچی توبہ کی جائے تو کیا ان کے گناہ بھی اسی طرح معاف ہو جائیں گے مفتی صاحب؟ سچی توبہ انسان اپنے گناہوں کے لیے کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، وہ مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار قسم کی خوشخبری دی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، پکی توبہ کر لیں، نیک عمل کرنے شروع کر دیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. تو سچی توبہ کی یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو بچے اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس کا بھی یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب. سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. تھینک یو ویری مچ. لے جی، ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہار کا سما یہ ماہ غفران، رمضان اور قرآن، خوشبو ارض و سما، تازگی ایمان، پیغام